क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की साइंसी और फ़लसफ़ियाना किताबों को इंतहाई आसान और सादा अंदाज में समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल। और आज जिस किताब पर हम बात कर रहे हैं ना, वो मेरा मतलब है वो फ़लसफ़े की दुनिया में किसी बम धमाके से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे की मशहूर किताब जेनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स के बारे में। ये एक बहुत ही गहरा मुताला होने वाला है। और इस गहरे मुताले का जो बुनियादी मकसद है वो इखलाकियात यानी हमारी जो मोरालिटी है उसकी असल और बुनियाद को समझना है। ये खोजना है कि जिन चीज़ों को हम अच्छा या बुरा कहते हैं वो तसव्वुरात आखिर बने कैसे थे। सही। और इस किताब के कुछ बहुत ही अहम नुकात हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे नीत्शे का मानना है कि इंसान है ना अपनी ज़ात को सही तरीके से समझता ही नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी इखलाकियात हैं जिन्हें हम एक मुस्तकिल सच मानते हैं वो असल में कोई मुस्तकिल सच नहीं है। वक्त के साथ साथ वो पूरी तरह बदली हैं। यानी हमें अपने अखलाकी नज़रियात की असल बुनियाद को समझना चाहिए। लेकिन देखें, इससे पहले कि हम गुफ्तगू में मज़ीद आगे बढ़ें, एक बहुत ही अहम उसूल या कह लें कि एक वार्निंग वाज़े करना ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीत्शे की जो तहरीरें हैं वो खासी चौंका देने वाली हो सकती हैं। बिल्कुल। इस किताब में मज़ाहिब के हवाले से, ख़ास तौर पर यहूदियत और ईसाइयत और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के हवाले से इंतहाई सख्त और सियासी और मजहबी नौइयत के ख़यालात मौजूद हैं। सही। तो हमारा मकसद यहाँ किसी फरीक की हिमायत करना या मुखालिफत करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ मुसन्निफ के असल मतन को एक गैर जानिबदार आईने की तरह पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। मकसद सिर्फ इल्म में इजाफा करना है। हमारा काम सिर्फ किताब के नुकात पर तवज्जो देना है, अपनी राय इसमें शामिल नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा। तो किताब के पहले हिस्से या पहले मजमून की तरफ चलते हैं। हाँ, अगले हिस्से में हम यही देखेंगे कि हिस्ट्री में गुड और बैड के असल मानी क्या थे और ये कैसे बदले। तो किताब का पहला हिस्सा कहाँ से शुरू होता है? असल में नीचे बात शुरू करता है उस दौर के जो अंग्रेज माहिरीन नफ्सियात थे ना उन पर तनकीद से। पुराने मुफक्किर का ये मानना था कि हिस्ट्री में अच्छा या गुड उन अफ़ाल को कहा गया जो मुआशरे के लिए फ़ायदामंद थे। अच्छा, यानी वो काम जिनसे दूसरों का भला होता था? हाँ, उन मुफक्किर के ख्याल में हमदर्दी और दूसरों के काम आना ही शुरू से अच्छाई की बुनियाद थी और बाद में लोग बस उसकी असल वजह भूल गए। लेकिन नीत्शे इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देता है। मुस्तरद कर देता है। तो फिर नीचे के मुताबिक अच्छा होने का असल मतलब क्या था? नीचे कहता है कि असल में अच्छा का तसव्वुर उन लोगों ने तो बिल्कुल नहीं बनाया जिनके साथ भलाई की गई। ये तसव्वुर तो खुद मुआशरे के सबसे ताकतवर, आला और हुक्मरान तबके ने बनाया था। वाह! मतलब जिनके पास ताकत थी, उन्होंने खुद को अच्छा डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने अपनी खुसूसियात को, अपनी दौलत को, अपनी ताकत को अच्छा करार दिया। और जो लोग इनसे नीचे थे ना, यानी कमज़ोर और आम अवाम, उन्हें उन्होंने बुरा या बैड कह दिया। सही। कहता है हुक्मरान तबके का निचले तबके से यही बरतरी का एहसास मास्टर मोरालिटी यानी आकाओं की अखलाकियात की बुनियाद था। यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्प हो जाती है। इसको समझने के लिए मेरा मतलब है हम रोजमर्रा की एक मिसाल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बताएं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ना किसी स्कूल या कॉलेज का सबसे पॉपुलर और ताकतवर ग्रुप खुद ही ये तय कर ले कि कौन सा अंदाज कूल है और जो उन जैसा नहीं है ना वो खुद ब खुद अनकूल या बुरा हो जाता है। जबरदस्त मिसाल है। और नीत्शे इस बात को साबित करने के लिए तारीखी और लिसानी सबूत भी देता है। वो तो माहिर लिसानियात था ना। अच्छा, जुबानों की तारीख से सबूत लाता है वो? हाँ, वो जर्मन जुबान के लफ्ज श्लिख्त की मिसाल देता है जिसका आज मतलब बुरा है। लेकिन तारीखी तौर पर यह लफ्ज श्लाइख्त से निकला है जिसका मतलब सिर्फ एक सादा या आम आदमी हुआ करता था। वाह! यानी बुरे का मतलब शुरू में कोई अखलाकी बुराई नहीं थी बल्कि सिर्फ आम होना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह लातीनी लफ्ज बोनस यानी अच्छा, इसका पुराना मतलब एक जंगजू या वॉरियर होने से जुड़ा हुआ था। ताकतवर होना ही अच्छा होना था। हम्म
تو یہ ایک لاجیکل سوال پیدا کرتا ہے کہ اگر تاریخ میں طاقتور لوگوں نے اچھا اور برا کا پیمانہ بنایا تھا تو پھر آج کی دنیا میں، میرا مطلب ہے آج ہم عاجزی، کمزوری اور ہمدردی کو اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی طرف لے جاتا ہے۔ آقاؤں کی یہ اخلاقیات ہمیشہ نہیں رہیں۔ تو پھر یہ اقدار الٹ کیسے گئیں؟ یہ تو پوری طرح سے اپوزٹ ہو گیا نا؟ اصل میں معاشرے میں جنگجوؤں کے علاوہ ایک اور طبقہ بھی تھا، اور وہ تھا پادریوں کا طبقہ، یعنی مذہبی پیشوا۔ اب پادری جسمانی طور پر تو ان جنگجوؤں کی طرح طاقتور نہیں تھے۔ صحیح، وہ تلوار تو نہیں چلا سکتے تھے۔ ہاں، تو جب وہ جسمانی طاقت میں ہار گئے اور جنگجوؤں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا، تو ان پادریوں کے اندر ایک شدید قسم کا کینہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسے نیٹشے ریسینٹیمنٹ کہتا ہے۔ ریزینٹیمنٹ یعنی ایک ایسا غصہ جو اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے کیونکہ آپ اسے باہر نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ بالکل وہی۔ اور پھر ان پادریوں اور ان کے ماننے والے کمزور لوگوں نے ایک نفسیاتی بغاوت کی۔ نیٹشے اسے اخلاقیات میں غلاموں کی بغاوت یا سلیو ریولٹ کہتا ہے۔ اچھا، تو یہ بغاوت میدان جنگ میں نہیں تھی؟ نہیں، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ انہوں نے آقاؤں کی اخلاقیات کو پوری طرح سے الٹ دیا۔ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ صرف غریب، بیمار، مظلوم اور کمزور ہی اچھے اور خدا کے محبوب ہیں۔ واہ، یعنی جو کمزوری پہلے ایک عیب تھی اسے انہوں نے روحانی خوبی بنا دیا۔ ہاں، اور دوسری طرف انہوں نے طاقتوروں، امیروں اور حکمرانوں کو برا یا ملعون قرار دے دیا۔ یہاں ایک بہت ہی باریک نفسیاتی فرق ہے، بیڈ اور ایول کے درمیان۔ بیڈ اور ایول، یہ تو بظاہر ایک جیسے الفاظ لگتے ہیں، ان میں کیا فرق تھا؟ آقاؤں کی نظر میں جو عام آدمی تھا وہ صرف بیڈ تھا، یعنی کمتر۔ آقا اس سے ہمدردی بھی کر سکتا تھا، اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن غلام اور کمزور کی نظر میں آقا جو تھا نا، وہ صرف بیڈ نہیں تھا، وہ ایول یعنی شیطانی بن گیا۔ کیونکہ کمزور اس آقا سے ڈرتا تھا اور اس ڈر نے اس طاقتور کو ایک ظالم اور شیطانی وجود کا درجہ دے دیا۔ بالکل، وہ اس طاقتور سے دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتا تھا، تو ایول کا تصور اس خوف اور کینے سے پیدا ہوا۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ کیا نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ آج جسے ہم ہمدردی، معافی اور عاجزی کہتے ہیں وہ دراصل طاقتوروں کے خلاف صدیوں پرانی ایک نفسیاتی بغاوت کا نتیجہ ہے؟ نیچے تو بالکل یہی کہتا ہے۔ وہ پرانے جنگجوؤں کو بلانڈ بیسٹ یا ایک سنہرے خونخوار درندے سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ جو نئی اخلاقیات تھی نا، ہمدردی اور عاجزی والی، یہ دراصل اس درندے کو پالتو بنانے کا ایک طریقہ تھی۔ واہ، یعنی تہذیب نے ان رد عملی جبلتوں کے ذریعے اس درندے کو کنٹرول کر لیا۔ لیکن اگر ہماری موجودہ اخلاقیات صرف کمزوروں کے کینے سے نکلی ہے تو ایک اور بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، کون سا سوال؟ یہ جو انسان کے اندر کا ضمیر ہے، جسے ہم گلٹ یا جرم کا احساس کہتے ہیں، وہ کہاں سے آیا؟ ہم جب کچھ غلط کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں کیوں کھچوکے لگاتا ہے؟ یہ نیٹشے کی کتاب کے دوسرے مضمون کا موضوع ہے، اور اس کی کھوج ہمیں بتاتی ہے کہ گلٹ یا جرم کا تعلق شروع میں کسی اخلاقی برائی سے تھا ہی نہیں۔ تو پھر کس چیز سے تھا؟ جرمن زبان میں جرم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شولڈ۔ اب یہ لفظ اصل میں شولڈن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قرض یا ڈیپٹ، یعنی معاشی لین دین۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ یعنی سزا کا تصور شروع میں اس بنیاد پر نہیں تھا کہ مجرم نے جان بوجھ کر یا اپنے فری ول سے کوئی گناہ کیا ہے۔ بالکل نہیں، ابتدا میں سزا سراسر ایک لین دین کا معاملہ تھی۔ اگر آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تو اس کی تشبیہ تو ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا تھا جیسے آج کے دور میں بینک سے قرض لے کر واپس نہ کرنے پر آپ کی جائیداد ضبط ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن پرانے وقتوں میں جائیدادیں تو ہوتی نہیں تھی، تو لوگ یہ قیمت کیسے چکاتے تھے؟ اپنے جسم اور اپنے خون سے۔ یعنی جسمانی تکلیف دے کر قرض وصول کیا جاتا تھا۔ جی بالکل۔ نیٹشے کتاب میں حیران کن حوالے دیتا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی قرضدار قرض نہیں چکا پاتا تھا تو قرض خواہ کو قانونی حق ملتا تھا کہ وہ اس کے جسم سے گوشت کاٹ لے۔ گوشت کاٹ لے؟ میرا مطلب ہے یہ تو سراسر ظلم ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا تھا۔
نہ صرف اجازت دیتا تھا بلکہ اس دور میں کسی کو تکلیف دینا یا ظلم کرنا ایک طرح کی تفریح سمجھی جاتی تھی. اسے ایک فیسٹیول یا تہوار کے طور پہ منایا جاتا تھا. واہ، مطلب دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں خوشی ملتی تھی؟ بالکل. قرض خواہ کو اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی خوشی ملتی تھی جب وہ مقروض کو بے بس اور اذیت میں دیکھتا تھا. قدیم انسانی معاشرے میں تہواروں کا تصور ظلم کے بغیر ناممکن تھا. یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ لین دین اور جسمانی سزاؤں کے ظالمانہ دور سے گزر کر انسان کا یہ اندرونی ضمیر کیسے جاگ گیا؟ ہم نے خود کو اندر سے اذیت دینا کیسے شروع کیا؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انسان جنگلوں سے نکل کر ریاست و معاشرے میں کیسے آیا. جب انسان اس امن کے دائرے میں قید ہوا تو اس کی جو پرانی وحشیانہ جبلتیں تھیں نا، آزادی، شکار، ظلم، وہ اچانک بیکار ہو گئیں. ہاں، کیونکہ اب وہ سوسائٹی میں سارے عام کسی کو مار تو نہیں سکتا تھا قانون کی وجہ سے. تو وہ جبلتیں کہاں گئیں؟ نیچے کے مطابق جو جبلتیں باہر نہیں نکل پاتی وہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہیں. اسے وہ انسان کا پالتو بننا یا انٹرنلائزیشن آف مین کہتا ہے. میں سوچ رہا تھا اس کی ایک بہت زبردست تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے. تصور کریں کہ ایک جنگلی درندے کو اچانک ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا جائے. بالکل. اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ باہر کسی پر حملہ نہیں کر پاتا تو وہ فرسٹریشن میں خود کو ہی کاٹنے اور زخمی کرنے لگتا ہے، اپنا ہی خون نکالنے لگتا ہے. 100% ایسا ہی ہوا. انسان نے اپنی ہی ذات، اپنی ہی جبلتوں کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی. اس نے اپنے فطری جانور ہونے پر شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی. یعنی وہ اپنے ہی اندر ایک قیدی بن گیا؟ ہاں، اور اسی خود اذیت دینے کے عمل کو، اس سیلف ٹارچر کو نیچے برا ضمیر یا بیڈ کانشنس کہتا ہے. یہ تو ایک انتہائی گھٹن والی کیفیت لگتی ہے. تو انسان کی اس اندرونی کرب اور بیماری کا علاج پھر کس نے کیا؟ وہ پاگل کیوں نہیں ہو گیا؟ یہیں پر تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے. انسان کا علاج کیا زاہدانہ نصب العین نے، جسے ایسیٹک آئیڈیل کہتے ہیں، یعنی دنیا سے بیزاری اور رہبانیت کا تصور. دنیا سے بیزاری کا تصور؟ لیکن یہ علاج کیسے ہوا؟ اس نے تو انسان کو اور مار دیا ہوگا. کس نے دیا یہ تصور؟ یہ علاج بھی زاہد پادری نے کیا. پادری یہاں ایک ڈاکٹر کے روپ میں سامنے آیا. اس نے اس بیمار اور خود سے بیزار انسان کا علاج یوں کیا کہ اس کی تکلیف کو ایک نیا نام دے دیا. اس نے کہا یہ تمہارا گناہ ہے، یعنی سن. اچھا، یعنی اس نے کہا کہ تم جو اندر سے تڑپ رہے ہو وہ تمہاری اپنی غلطی اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. بالکل. اس طرح پادری نے انسان کی تباہ کن جبلتوں کو ایک سمت دے دی اور اسے مکمل تباہی یا نائلزم سے بچا لیا. بظاہر یہ دنیا سے بیزاری زندگی کے خلاف لگتی ہے، لیکن دراصل یہ زندگی کو بچانے کا ایک طریقہ تھا. واہ، عام لوگوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ بھی جیسے شوپنہاور ہو گئے یا کانٹ ہو گئے، انہوں نے بھی اس زاہدانہ خود کو مٹانے بارے نصب العین کی بڑی تعریف کی ہے. ان کا کیا فائدہ تھا اس میں؟ فلسفہ کے لیے دنیاوی خواہشات سے دوری نہ، دراصل ان کے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے. تنہائی اور جسمانی خواہشات پر کنٹرول ان کے دماغ کو کام کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کرتا ہے. صحیح. لیکن یہاں نا میرا ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں تھوڑا پش بیک کرنا چاہوں گا. جی ضرور پوچھیں. دیکھیں، اگر مذہب اور پرانی اخلاقیات اس زاہدانہ نصب العین پر کھڑی ہیں تو کیا آج کی جو جدید سائنس اور تحقیق ہے اس نے تو اس بت کو توڑنے دیا؟ سائنس تو حقائق پر بات کرتی ہے، کسی رہبانیت پر تو نہیں چلتی. یہ نیچے کی نا سب سے گہری اور حیران کن بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس نے اسے توڑ دیا ہے، لیکن سائنس زاہدانہ نصب العین کی مخالف نہیں ہے. کیا سائنس مخالف نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ سائنس دراصل اسی پرانے زاہدانہ نصب العین کی سب سے تازہ ترین اور خالص شکل ہے. مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی. سائنس اور رہبانیت کا کیا تعلق؟ دیکھیں، سائنس کی بنیاد کیا ہے؟ سچائی کا بے تحاشا اور غیر مشروط حصول، یعنی انکنڈیشنل ول ٹو ٹروتھ. نیچے کہتا ہے کہ یہ دراصل اسی پرانی اخلاقیات کا تسلسل ہے جس میں سچائی کو خدا کا درجہ دیا گیا تھا. اچھا،
یعنی جیسے پادری نے خدا کے لیے خود کو مارا، ویسے ہی سائنسدان فیکٹس کے لیے خود کو مار رہا ہے؟ بالکل، سائنسدان بھی تو اپنے ذاتی جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی انسانی جبلتوں کو مار کر ایک موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ بھی خود کو سچائی کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ واہ، یہ واقعی دماغ گھما دینے والا نقطہ ہے۔ یعنی ہم جسے ایک پیور منطقی ارتقاء سمجھ رہے تھے، وہ بھی اسی پرانی اخلاقیات کا ہی تسلسل نکلا۔ خیر، اب وقت ہے کہ ہم اپنے اس گہرے مطالعے کو تھوڑا سمیٹ لیں۔ جی بالکل، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے آقاؤں اور غلاموں کی اخلاقیات نے جنم لیا، پھر کیسے وہ قرض اور جسمانی سزا کے ظالمانہ دور نے ہمارے ضمیر یعنی گلٹ کو پیدا کیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے زاہدانہ نصب العین نے اس انسان کو پاگل ہونے سے بچایا اور ہماری تہذیب کو شکل دی۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کوئی آسمانی یا ابدی چیز نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو طاقت کی حس، طبقاتی کشمکش، کینے اور نفسیاتی بقا کی ایک بہت ہی پیچیدہ تاریخ کا نتیجہ ہے۔ صحیح، اور سننے والوں کے لیے یہ محض ایک تاریخی کہانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علم تو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خود اپنے اندر جھانکیں، اپنے روزمرہ کے فیصلوں اور اخلاقی رویوں کی اصل بنیاد پر سوال اٹھائیں۔ ہاں، کہ ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں کیا وہ واقعی ہماری اچھائی ہے یا ہمارے اندر کا کوئی چھپا ہوا خوف یا پرانا کینہ؟ بالکل، اور چلتے چلتے اس گفتگو کو میں ایک آخری چونکا دینے والی سوچ پر چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ہماری جدید سائنس اور سچائی کی جستجو بھی اسی پرانے زاہدانہ نصب العین کا حصہ ہے جو انسان کو اپنی فطرت سے دور کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا جب انسان ایک دن خود سچائی کی اہمیت اور قدر پر ہی سوال اٹھا دے گا؟ اگر سچائی ہی سب کچھ نہیں ہے تو پھر انسان کا اگلا قدم، اس کا اگلا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ یقیناً بنتا ہے۔ خیر، اس پیچیدہ اور دھندلی دنیا کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلے گہرے مطالعے تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ سب سننے والوں کو خوش آمدید، اور آسان اردو میں فلسفیانہ کتابوں کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بالکل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو یہ ہماری اس گفتگو کا حصہ نمبر 2 ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے سامنے فریڈرک نیچے کی بہت ہی مشہور اور سچ کہوں تو کافی متنازع کتاب ہے، اے جینیالوجی آف مورلز۔ ہاں، اے جینیالوجی آف مورلز، ایک ایسی کتاب جس نے سوچنے کے انداز ہی بدل دیے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا مشن بالکل واضح ہے۔ ہم ان اخلاقی تصورات کی گہری جڑوں کو کھود کر نکالنے والے ہیں جنہیں آج کے دور میں ہم بالکل یعنی حتمی اور فطری سچائی مان کر چلتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج ہم 2 بہت ہی مختلف اخلاقی تصورات کا تقابل کریں گے۔ ہاں، ایک طرف گڈ اینڈ بیڈ یعنی اچھا اور برا، اور دوسری طرف گڈ اینڈ ایول یعنی اچھا اور شریر۔ ان دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں لگتا، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخی اور نفسیاتی خدائی کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک بنیادی اصول طے کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر دینا لازمی ہے۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ نیچے کی اس کتاب میں بہت سے حساس تاریخی اور مذہبی حوالوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ قدیم روم اور یہودیہ کی تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ تو اس گہرے مطالعے کا مقصد ہرگز کسی خاص نظریے یا گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے۔ ہاں، ہم یہاں خالصتاً ایک فلسفیانہ تجزیے کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کتاب کا اصل مصنف کیا کہہ رہا ہے اور انسانی تاریخ میں طاقت کے توازن نے ہمارے ذہنوں کو کیسے تشکیل دیا۔ صحیح، تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، سیدھا اصل مدعے پر آتے ہیں، الفاظ کے ارتقاء سے شروع کرتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں اچھائی اور برائی کے الفاظ اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے ان کے معنی پتھر پر لکیر ہیں۔ ہاں، جیسے وہ ہمیشہ سے یہی تھے۔ بالکل، لیکن کیا تاریخ کے آئینے میں بھی یہ الفاظ اتنے ہی معصوم اور سیدھے ہیں؟ نیچے کا دعویٰ ہے کہ شروعات میں ان کا مطلب وہ تھا ہی نہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل نہیں تھا۔ تو مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر ابتدا میں اچھے کا مطلب نیک یا ہمدرد نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟
اس الجھن کو دور کرنے کے لیے نیتشے نے محض ہوائی باتیں نہیں کی، بلکہ اس نے زبانوں کی تاریخ کا سہارا لیا۔ وہ خود ایک ماہر لسانیات تھا۔ اچھا، یعنی ایٹیمولوجی۔ ہاں، ایٹیمولوجی۔ اس کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں اچھا یا گڈ کا مطلب کوئی روحانی یا اخلاقی خوبی نہیں تھی۔ اس کا سیدھا سا مطلب تھا طاقتور، امیر، حکمران اور جنگجو۔ ارے واہ! یعنی وہ طبقہ جو معاشرے پر اپنا غلبہ رکھتا تھا۔ انہوں نے خود کو، اپنی طاقت کو اور اپنے طرز زندگی کو اچھا قرار دیا۔ اور جو برے تھے یعنی بیڈ، اس کا مطلب محض کمزور اور عام لوگ تھے۔ ایک منٹ رکیے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی انسان کے نزدیک اچھائی کا پیمانہ محض جسمانی طاقت اور دولت تھی؟ جی بالکل۔ اس میں دوسرے کے لیے قربانی دینے یا کسی کے دکھ میں شریک ہونے کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں تھا؟ حقیقت یہی ہے۔ اس ابتدائی دور کی اخلاقیات کو نیتشے ماسٹر مورالٹی یا آقاؤں کی اخلاقیات کا نام دیتا ہے۔ اس نظام میں طاقت کا مطلب ہی فضیلت تھی، اور اس کا ثبوت زبانوں کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ کیسے؟ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ مثال کے طور پر جرمن زبان کا لفظ لے لیں۔ آج جرمن میں برا کہنے کے لیے شلیشٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن نیتشے بتاتا ہے کہ تاریخی طور پر یہ لفظ شلیشٹ سے نکلا ہے۔ اچھا، اور اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا پرانا مطلب محض سادہ، معمولی یا عام آدمی تھا۔ اس میں کوئی گناہ یا شیطانیت کا پہلو شامل نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ قدیم دور میں ایک عام غریب مزدور ہیں تو آپ محض اس لیے برے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت اور وسائل نہیں ہے؟ بالکل۔ آپ کا برا ہونا آپ کا کوئی اخلاقی جرم نہیں بلکہ آپ کی سماجی حیثیت تھی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ آقاؤں کی اس اخلاقیات میں بیڈ یا برا ہونے کا مطلب شریر ہونا نہیں تھا، بلکہ قابل رحم ہونا، حقیر ہونا یا کمتر ہونا تھا۔ لاطینی زبان کی مثال دیکھیں۔ ہاں، وہاں کیا تھا؟ لفظ بونس، جسے آج ہم اچھے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پرانے لفظ ڈیون سے آیا ہے، جس کا مطلب ایک لڑاکا یا جنگجو شخص تھا۔ یونانی زبان میں بھی یہی ملتا ہے کہ اچھا وہ ہے جو سچا اور حکمران ہے، اور برا وہ ہے جو بزدل، جھوٹا اور غلام ہے۔ یہ بات آج کے دور میں بھی کسی حد تک نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگرچہ ہم خود کو بہت مہذب کہتے ہیں، لیکن آج بھی جب ہم کسی انتہائی کامیاب، دولت مند یا طاقتور شخص کو دیکھتے ہیں تو اکثر معاشرہ لاشعوری طور پر یہ مان لیتا ہے کہ یقیناً کوئی بہتر انسان ہوگا۔ بالکل، ہم کامیابی کو اخلاقی فضیلت کے ساتھ الجھا دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر طاقت ہی اچھائی کا واحد معیار تھی تو یہ بیانیہ الٹا کیسے؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ آج ہم جس نیکی کے تصور کو مانتے ہیں، جس میں عاجزی، قربانی اور صبر شامل ہے، یہ سب کیسے پیدا ہوا؟ غریب اور کمزور لوگ اچانک تاریخ کے سٹیج پر نیک کیسے کہلانے لگے؟ اس سوال کا جواب انسانی نفسیات کے ایک انتہائی تاریک اور پیچیدہ پہلو میں چھپا ہے۔ جب معاشرے میں ایک طاقتور طبقہ موجود تھا جو خود کو اچھا کہتا تھا، تو ان کے ماتحت ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جو کمزور تھا۔ یعنی غلام اور عام لوگ۔ ہاں، وہ غلام تھے، غریب تھے یا مفتو تھے۔ اب ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس پر روزانہ ظلم ہوتا ہے، جس کی حق تلفی ہوتی ہے، لیکن وہ جسمانی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ بالکل، وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس بے بسی کے نتیجے میں انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک شدید قسم کا غصہ، احساس کمتری اور کینہ۔ نیتشے اس کینے کو ریسنٹمنٹ کہتا ہے۔ ریسنٹمنٹ، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی تیز رفتار دریا کے آگے اچانک ایک بہت بڑا ڈیم بنا دے۔ کیا زبردست مثال دی ہے۔ پہاڑوں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھتا تھا، اب راستہ نہ ملنے پر، باہر نہ نکل سکنے کی وجہ سے اپنے ہی کناروں کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کینہ اور غصہ جب باہر کسی عمل کی صورت میں نہیں نکل پاتا تو وہ اندر ہی اندر زہر بن کر پکتا رہتا ہے۔ اور نیتشے کے فلسفے کا کمال یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ زہریلا کینہ محض انسان کو اندر سے کھاتا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی تخلیقی قوت بن جاتا ہے۔ تخلیقی قوت؟ وہ کیسے؟ جب یہ کمزور لوگ طاقتوروں کا جسمانی اور مادی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکے
تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے ایک بالکل نیا میدان جنگ تخلیق کر لیا، اقدار کی جنگ۔ انہوں نے اپنی اخلاقیات خود بنانا شروع کی۔ تو کیا انہوں نے اقدار کو اپنی مرضی سے نیا رنگ دے دیا؟ انہوں نے پورا نظام ہی الٹ دیا۔ کمزور طبقے نے طاقتوروں کی ان تمام خصوصیات کو جو کل تک اچھائی کی علامت تھیں، جیسے طاقت، حکمرانی، دولت، ہاں طاقت، جسمانی خوبصورتی اور دنیاوی خوشی، ان سب کو ایول یعنی شریر اور گناہ قرار دے دیا، اور اس کے رد عمل میں اپنی تمام خامیوں اور مجبوریوں کو خوبیاں بنا کر پیش کیا۔ یعنی انہوں نے اچھا کو عاجزی اور برا کو طاقت سے جوڑ دیا۔ بالکل، ان کی بے بسی بن گئی عاجزی، ان کا بدلہ نہ لے سکنا بن گیا صبر اور معاف کر دینا، اور ان کی کمزوری بن گئی نیکی۔ نیٹشے اسے سلیو موریلٹی یا غلاموں کی اخلاقیات کہتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی متنازع اور مایوس کن نظریہ ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم آج صبر اور رحم دلی کہتے ہیں، وہ دراصل تاریخ میں کمزوری کو چھپانے اور حالات سے سمجھوتا کرنے کا ایک منافقانہ طریقہ تھا؟ نیٹشے تو یہی کہتا ہے۔ ہم نے اپنی کمزوری پر فضیلت کا لبادہ اوڑھ لیا تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دے سکیں کہ ہم بے بس نہیں، بلکہ ہم نے خود یہ نیک راستہ چنا ہے۔ نیٹشے کا دعویٰ بالکل یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طاقت کے بغیر عاجزی صرف ایک مجبوری ہے۔ انسان چونکہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کمزور ہے، اس لیے وہ خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پرندوں اور بھیڑوں والی تمثیل یاد آ رہی ہے جو اس نے کتاب میں دی ہے۔ ہاں، وہ بہت ہی کمال کی مثال ہے۔ فرض کریں کہ ایک طرف بڑے شکاری پرندے ہیں اور دوسری طرف چھوٹی کمزور بھیڑیں۔ بھیڑیں آپس میں خوفزدہ ہو کر بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ شکاری پرندے چونکہ ہمیں کھا جاتے ہیں، ہمیں نوچتے ہیں، اس لیے یہ یقینی طور پر شریر یا ایول ہیں۔ صحیح۔ اور چونکہ ہم بھیڑیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے، اس لیے ہم بے گناہ اور اچھی ہیں۔ اور اس تمثیل کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جب پرندے یہ بات سنتے ہیں۔ پرندے حیران ہو کر سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان بھیڑوں سے کوئی نفرت نہیں کرتے۔ ہاں، وہ تو ان کی غذا ہیں۔ بالکل، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے۔ در حقیقت ہمیں تو یہ بہت لذیذ لگتی ہیں، ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں۔ پرندے کا حملہ کرنا اس کی فطرت ہے، اس میں کوئی بدنیتی یا شیطانی ارادہ شامل نہیں، وہ محض اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن بھیڑ چونکہ کمزور ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس طاقت کے فطری اظہار کو ایک اخلاقی برائی کا رنگ دے دیتی ہے، وہ طاقت کو ہی جرم بنا دیتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں گڈ اینڈ بیڈ اور گڈ اینڈ ایول کے درمیان کے بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دونوں نظام بالکل مختلف سمتوں سے کام کرتے ہیں۔ یعنی ان کا نقطہ آغاز مختلف ہے۔ بالکل، آقاؤں کی اخلاقیات یا گڈ اینڈ بیڈ والے نظام میں طاقتور شخص سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی زندگی کی خوشی کو دیکھتا ہے اور اسے اچھا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ محض ایک سرسری نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرے جیسا نہیں وہ بیچارہ برا یا کمتر ہے۔ اس میں کوئی گہری نفرت نہیں ہوتی۔ جبکہ غلاموں کی اخلاقیات کا زاویہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ کمزور شخص کے ہاں اخلاقیات کی شروعات اپنی ذات کی تعریف سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب سے پہلے باہر دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ پہلے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو، یعنی اس طاقتور کو جسے وہ شکست نہیں دے سکتا، پہلے ایول یا شریر قرار دیتا ہے۔ وہ ساری برائی اس طاقتور کے سر تھوپتا ہے اور پھر اس کے رد عمل میں کہتا ہے کہ چونکہ وہ شریر ہے، اس لیے میں جو اس کا شکار ہوں، میں اچھا ہوں۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ غلاموں کی اخلاقیات بنیادی طور پر ایک ریاکشن یا رد عمل ہے۔ یہ کوئی آزادانہ یا مثبت تخلیق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے ہمیشہ کسی دشمن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اسے زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ ایک بیرونی دشمن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی ایول کی تلاش رہتی ہے تاکہ وہ اس کے مقابلے میں خود کو نیک ثابت کر سکے۔ اس کشمکش کو محض ایک نظریاتی بحث تک محدود رکھنے کے بجائے مصنف نے اسے ایک بہت بڑے تاریخی تناظر میں بھی پیش کیا ہے۔ کتاب میں اس اقدار کی جنگ کو روم اور یہودیہ کے تاریخی ٹکراؤ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس جنگ کا نقشہ کس طرح کھینچا گیا ہے؟ نیٹشے کے نزدیک قدیم روم اور یہودیہ کی کشمکش محض دو سلطنتوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ آقاؤں کی اخلاقیات اور غلاموں کی اخلاقیات کے درمیان تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کن معرکہ تھا۔
روم یقیناً آقاؤں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ہاں، رومن سلطنت طاقت، بہادری، عظمت اور دنیاوی کامیابی کی علامت تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں طاقتور ہونا ہی اچھائی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اس کے متمقابل یہودیہ کا معاشرہ تھا، جو اس وقت عسکری اور سیاسی لحاظ سے ان کے ماتحت تھا۔ یعنی وہ جسمانی طور پر رومن تلواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور چونکہ وہ تلوار سے نہیں لڑ سکتے تھے، اس لیے وہاں کے ایک خاص طبقے نے، جسے نیچے پادری طبقہ کہتا ہے، ایک نیا ہتھیار تراشا۔ انہوں نے ذہن اور روح کا ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رومن اقدار کے بالکل برعکس ایک نیا بیانیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور، امیر اور حکمران دراصل خدا کی نظر میں شریر ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور جو کمزور ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں غریب ہیں، مسکین ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، وہی دراصل خدا کے محبوب ہیں اور ابدی زندگی میں انعام کے حقدار ہیں۔ تو یہ تلوار کے مقابلے میں ایک نظریے کی جنگ تھی۔ اور یہاں سب سے حیرت انگیز بات، اور شاید کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن بات بھی یہ ہے کہ نیچے کے مطابق اس جنگ میں بالآخر نظریہ جیت گیا۔ ہاں، غلاموں کی اخلاقیات نے آقاؤں کی اخلاقیات کو شکست دے دی۔ لیکن کیا اس کامیابی کی انسانیت کو کوئی قیمت بھی چکانی پڑی؟ کیونکہ اگر کمزور طبقہ جیت گیا اور دنیا میں ہمدردی اور مساوات کے تصورات آ گئے تو بظاہر تو یہ ایک اچھی بات لگتی ہے۔ پھر نیچے اس پر اتنا تنقید کیوں کرتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نیچے اس لیے تنقید کرتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں اس نظریاتی بغاوت نے انسان کو ایک بیمار جانور بنا دیا ہے۔ بیمار جانور؟ وہ کیسے؟ جب غلاموں کی اخلاقیات کا غلبہ ہوا تو اس نے انسان کی فطری طاقتوں کو، اس کی جارحانہ جبلتوں کو گناہ قرار دے کر دبا دیا۔ انسان فطری طور پر ایک جنگجو اور متحرک وجود تھا۔
ہاں، غلاموں کی اخلاقیات نے آقاؤں کی اخلاقیات کو شکست دے دی۔ لیکن کیا اس کامیابی کی انسانیت کو کوئی قیمت بھی چکانی پڑی؟ کیونکہ اگر کمزور طبقہ جیت گیا اور دنیا میں ہمدردی اور مساوات کے تصورات آ گئے تو بظاہر تو یہ ایک اچھی بات لگتی ہے۔ پھر نیچے اس پر اتنا تنقید کیوں کرتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نیچے اس لیے تنقید کرتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں اس نظریاتی بغاوت نے انسان کو ایک بیمار جانور بنا دیا ہے۔ بیمار جانور وہ کیسے؟ جب غلاموں کی اخلاقیات کا غلبہ ہوا تو اس نے انسان کی فطری طاقتوں کو، اس کی جارحانہ جبلتوں کو گناہ قرار دے کر دبا دیا۔ انسان فطری طور پر ایک جنگجو اور متحرک وجود تھا، لیکن اب معاشرے، قوانین اور نئی اقدار کی وجہ سے اسے سکھایا گیا کہ اس کا غصہ، اس کی طاقت کا اظہار، اس کی دنیاوی خواہشات سب شیطانی ہیں۔ ہم واپس اسی دریا اور ڈیم والی تشبیہ پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ جارحیت اور جبلت باہر کسی پر حملہ نہیں کر سکی تو اس نے اپنا رخ اندر کی طرف موڑ لیا۔ انسان نے خود اپنے آپ پر، اپنے ہی نفس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، اور یہی وہ تصور ہے جسے نیٹشے ضمیر کی کسک یا بیڈ کانشنس اور احساس جرم کا نام دیتا ہے۔ انسان نے خود کو ہی اپنا دشمن بنا لیا۔ وہ اپنی ہر فطری خواہش پر شرمندہ ہونے لگا۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو گناہ گار اور حقیر سمجھنے لگا۔ نیٹشے کے مطابق اس عمل نے انسان کو معاشرتی طور پر مہذب اور پرامن تو بنا دیا، لیکن اندرونی طور پر اسے کھوکھلا، مایوس اور بیمار کر دیا۔ اس نے انسان سے اس کی زندگی کی چمک اور فخر چھین لیا۔ یہاں ایک بات کی میں دوبارہ تاکید کرنا چاہوں گی کہ یہ سب تبدیلیاں معاشرتی طاقت کے فرق کی وجہ سے ہوئیں۔ طاقت اور کمزوری کی اسی کشمکش نے یہ فیصلہ کیا کہ معاشرہ کس چیز کو نیکی سمجھے گا اور کسے بدی۔ ہاں، بالکل۔ یہ کسی آسمانی اہام کی بجائے خالصتاً معاشرتی طاقت کی بقا کی جنگ تھی۔ تو اتنی گہری اور تہ در تہ بحث کے بعد اگر ہم آج کے اس مطالعے کو سمیٹنا چاہیں تو ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ الفاظ، تصورات اور اخلاقیات جنہیں ہم غیر متزلزل سمجھتے ہیں وہ دراصل تاریخ کے جبر سے پیدا ہوئے ہیں۔ طاقتور نے اپنی طاقت کو اچھائی کہا اور کمزور نے اپنے دفاع میں اس طاقت کو شیطانیت کا روپ دے دیا۔ اور اس پوری تاریخ اور نفسیات کو جاننا ہمارے لیے آج کے دور میں اس لیے بھی حد درجہ اہم ہے تاکہ ہم اپنی موجودہ سوچ کو ایک نئے زاویے سے پرکھ سکیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خود کا احتساب کریں۔ بالکل۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن اقدار کو ہم آج سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری اندرونی طاقت، سچائی اور خالص ارادے پہ مبنی ہیں، یا ان کے پیچھے کہیں کوئی چھپا ہوا خوف، حالات سے لڑنے کی نااہلی اور معاشرتی دباؤ تو کارفرما نہیں؟ کیا ہم واقعی اندر سے اچھے اور رحم دل ہیں یا صرف اس لیے اچھے بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم میں برے ہونے کی طاقت یا ہمت ہی نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی گفتگو کی بنیاد پر میں اس گہرے مطالعے کا اختتام ایک ایسے خیال پر کرنا چاہتی ہوں جو سب کے ذہن میں نئے دریچے کھولے گا۔ اگر ہماری موجودہ اخلاقیات، جسے ہم اتنا مقدس اور حتمی سمجھتے ہیں، وہ محض ماضی کی طبقاتی اور نفسیاتی بقا کی جنگ کی پیداوار ہے، تو ذرا مستقبل کی طرف دیکھیں، جب ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور جینیاتی انجینئرنگ انسان کی طاقت اور کمزوری کے روایتی پیمانوں کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، جب شاید بیمار ہونا، غریب ہونا یا جسمانی طور پر کمزور ہونا پرانے دور کی باتیں رہ جائیں گی، تو کیا تب انسان ایک بالکل نئی قسم کی اخلاقیات تخلیق کرے گا؟ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ کیا وہ ایک ایسی اخلاقیات ہوگی جو نہ پرانے طاقتور آقاؤں کی ہوگی اور نہ ہی کینے میں مبتلا غلاموں کی؟ کیا ہم آنے والے وقتوں میں اچھائی کو بالکل نئے سرے سے ایک نئی زبان میں بیان کریں گے؟ یہ واقعی ایک زبردست اور فکر انگیز سوال ہے جو ہمیں انسانیت کے مستقبل اور فلسفے کی نئی سرحدوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یقیناً ہم اپنے اس سفر کو یہیں ختم نہیں کر رہے، بلکہ اگلے حصے میں ہم سلیو موریلٹی اور ماسٹر موریلٹی کی ان نفسیاتی گہرائیوں میں مزید اتریں گے۔
ہاں، ہم انہیں مزید تفصیل سے سمجھیں گے۔ اور دیکھیں گے کہ یہ تصورات جدید معاشرے میں کس طرح اپنا روپ بدل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی اگلی نشست میں دوبارہ ملتے ہیں، اس بات پر غور ضرور کیجیے گا کہ آپ کی اپنی اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آپ کا اخلاقی نظام آپ کی طاقت سے ابھر رہا ہے یا آپ کی مجبوری سے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا۔ علمی کتابوں کی سادہ وضاحت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ حصہ نمبر 3 ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ بظاہر تھوڑا سا چونکا دینے والا ہے۔ مطلب کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تمام چیزیں جنہیں آج تک ہم سب سے بڑی نیکی سمجھتے آئے ہیں، یعنی جیسے ہمدردی ہو گئی، یا کسی کو معاف کر دینا، یا عاجزی۔ ہاں بالکل، یہ ساری باتیں، کیا ہو اگر یہ سب کسی اچھائی کا نتیجہ نہ ہو بلکہ تعریف کے سب سے کمزور اور خوفزدہ لوگوں کے انتقام کا ایک ہتھیار رہی ہوں؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو واقعی بہت عجیب اور شاید تھوڑا تکلیف دہ بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے ہمیشہ ان اقدار کو ایک بہت ہی مقدس نظر سے دیکھا ہے۔ صحیح بات ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی چیز کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع ہوتی ہے، بالکل انجینئرنگ کی طرح۔ مطلب ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی لکیر صاف نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، انسان کو چیزوں کا صاف نظر آنا اور خانوں میں بٹا ہونا پسند ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم انسانی اخلاقیات اور تاریخ کی اس الجھی ہوئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مطلب ہم ایک ایسے اخلاقی منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں جو سچ پوچھیں تو بہت دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ اور دیکھیں، اس دھندلے پن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان الفاظ کی جڑوں پر غور ہی نہیں کیا جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم بس یہ مان کر چلتے ہیں کہ اچھا اور برا دو ایسے تصورات ہیں جو کائنات کے آغاز سے ہی طے شدہ تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو چلیں اس بات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہمارا بنیادی مشن فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب اے جینیالوجی آف مورالز کے پہلے مضمون کی گہرائی میں اترنا ہے۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ واقعی ہمارے پاس جو نوٹس موجود ہیں ان کی مدد سے ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے اور برے کے جو تصورات آج رائج ہیں وہ دراصل پیدا کہاں سے ہوئے۔ اور اس سفر میں دو انتہائی اہم بلکہ متصادم تصورات پر بات ہوگی: ماسٹر موریلٹی یعنی آقاؤں کی اخلاقیات اور سلیو موریلٹی یعنی غلاموں کی اخلاقیات۔ اخلاقیات کے حوالے سے نیچے کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی ایک طویل، پیچیدہ اور سچ کہا جائے تو ایک کافی خونی تاریخ ہے۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانوں نے پہلی بار کسی چیز کو اچھا کہنا شروع کیا تو اس وقت ان کا ذہن کس طرح کام کر رہا تھا؟ تو کیا اس کا مطلب آج کی ہمدردی والا اچھا نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ نیچے کے مطابق ابتدا میں اچھے کا مطلب کسی بھی طرح وہ نہیں تھا جو آج کے دور کی اخلاقیات ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ دراصل طاقتور، امیر اور جنگجو لوگوں کی اخلاقیات تھی، جسے ماسٹر موریلٹی کہا گیا۔ یعنی وہ لوگ جو اس وقت معاشرے میں غلبہ رکھتے تھے، جو سب سے اوپر تھے۔ بالکل وہی لوگ۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا اس وقت اچھا ہونے کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ کوئی شخص دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، جسے ہم آج افادیت یا یوٹیلیٹی کہتے ہیں؟ مطلب معاشرے کے لیے کون کتنا کارآمد ہے؟ دیکھیں، افادیت کا نظریہ تو بہت بات کی پیداوار ہے۔ ان ابتدائی طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کسی افادیت، عاجزی یا ہمدردی کی بنیاد پر کیا ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کس بنیاد پر کیا تھا؟ انہوں نے کسی سے پوچھ کر یا معاشرے کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر اقدار نہیں بنائی۔ ان کے ہاں اچھے کا مطلب تھا اعلیٰ نسل کا ہونا، طاقتور ہونا، جسمانی طور پر صحت مند ہونا اور زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونا۔ مطلب وہ بس اپنی طاقت کو انجوائے کر رہے تھے؟ بالکل۔ انہوں نے محض اپنی وجود اور اپنے افعال کی بنیاد پر دنیا کو پرکھا۔ وہ خود کو اچھا کہتے تھے کیونکہ وہ حکمران تھے، اور اس کے برعکس جو شخص کمزور تھا، خوفزدہ تھا یا عام سا انسان تھا، اسے انہوں نے برا سمجھا۔ تو یہاں برے کا مطلب کوئی گناہگار ہونا نہیں تھا؟ نہیں، گناہ کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ برے کا مطلب محض نچلے طبقے کا ہونا تھا، بس
ایک عام انسان ہونا۔ ارے واہ! اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک روزمرہ کی بڑی سادہ سی مثال آ رہی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی کالج یا اسکول میں سب سے مقبول، امیر اور طاقتور طالب علموں کا ایک چھوٹا سا گروہ خود ہی طے کر لیتا ہے کہ کیا چیز کول ہے اور کیا نہیں۔ ہاں، یہ بہت زبردست مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہے نا؟ ان کا لباس، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کے مشاغل، سب کچھ معاشرے کے اس چھوٹے سے دائرے میں کول مان لیا جاتا ہے، اور باقی سب طالب علم جو ان جیسے نہیں ہوتے، جو ان کے دائرے میں شامل نہیں ہو پاتے، انہیں خود بخود انکول قرار دے دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ان طاقتور لوگوں نے بغیر کسی افادیت کے محض اپنے رتبے اور طاقت کی بنیاد پر پوری ایک اقدار کی ثقافت کھڑی کر دی۔ یہ روزمرہ کی ایک انتہائی شاندار اور متعلقہ مثال ہے، اور طاقتور طبقے کی یہ نفسیات صرف ان کے رویوں تک محدود نہیں رہی نا، بلکہ اس نے ہماری زبانوں کی بنیادیں تک رکھ دیں۔ زبانوں کی بنیادیں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، نیچے نے چونکہ زبانوں کے علم یعنی فلالوجی پر بہت گہری تحقیق کی تھی، اس لیے وہ بتاتا ہے کہ الفاظ کس طرح طاقت کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ ایک جرمن لفظ شلکٹ کی مثال دیتا ہے۔ آج کی جدید جرمن زبان میں اس کا مطلب برا یا بیڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس لفظ کی تاریخی جڑوں کو کھودا جائے نا، تو یہ اصل میں ایک پرانے لفظ شلکٹ سے نکلا تھا، جس کا مطلب محض سادہ یا عام آدمی تھا۔ ارے واقعی! یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ یعنی ابتدا میں برا ہونے میں کوئی اخلاقی خرابی شامل تھی ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ بس اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص اشرافیہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا سادہ سا انسان ہے۔ الفاظ نے وقت کے ساتھ اپنے معنی مکمل طور پر بدل لیے، اور اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں تو یہ تبدیلی صرف ایک علاقے یا ایک زبان تک محدود نہیں تھی نا۔ اگر ہم لاطینی زبان کے لفظ بونس کو دیکھیں، جو کہ آج بھی اچھا یا گڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہاں، بونس تو بہت عام لفظ ہے۔ تو نیچے کے مطابق اس کا پرانا تعلق لفظ بیلم یعنی جنگ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی اچھا وہ ہے جو جنگجو ہے۔ بالکل، اچھا وہ ہے جو ایک بہترین جنگجو ہے۔ اسی طرح گیلک زبان میں لفظ فن کا مطلب اعلیٰ اور خالص تھا، جو ان سنہرے بالوں والے فاتحین کے لیے استعمال ہوتا تھا جنہوں نے مقامی لوگوں کو فتح کر لیا تھا۔ تاریخ کے ہر موڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور فاتحین نے اپنے ہی اوصاف کو اچھائی کا نام دے کر پوری ڈکشنری لکھ ڈالی۔ تو اگر طاقتور لوگوں نے ساری اچھی چیزیں، اچھے القاب اور فضیلتیں اپنے نام کر لیں، تو پھر ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ان کمزور لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جن پر وہ حکومت کر رہے تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس نہ طاقت ہے نہ دولت، تو آپ ان آقاؤں کا جسمانی طور پر یا جنگ کے میدان میں تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل نہیں کر سکتے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے۔ تو جب تلواریں کام نہ آئیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ اور یہیں پر آ کر بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ یہیں سے سلیو موریلٹی یعنی غلاموں کی اخلاقیات کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب جسمانی اور مادی میدان میں شکست مقدر بن گئی نا، تو اس پسے ہوئے طبقے کے اندر ایک انتہائی شدید قسم کی نفسیاتی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایک غصہ پیدا ہوا ہوگا؟ غصہ کہہ لیں اسے، ہم اندرونی نفرت، کینہ یا انگریزی میں ریزنٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ محض ایک وقتی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بے بسی کی آگ تھی جو نسلوں تک اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ نسل در نسل چلتی رہی؟ جی، چونکہ وہ عملی طور پر طاقتور آقاؤں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس لیے ان کی اس اندرونی نفرت میں ایک عجیب و غریب تخلیقی شکل اختیار کی۔ انہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر انسانی ذہن اور نفسیات کے میدان میں ایک نئی جنگ کا آغاز کیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جنگ جو تلواروں سے نہیں لڑی جا سکتی تھی، وہ اب تصورات اور نظریات سے لڑی جانے لگی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اقدار کا ایک مکمل الٹ پلٹ کر دیا، جسے کتاب میں ٹرانسویلیویشن آف ویلیوز کہا گیا ہے۔ یہ عمل کیسے ہوا؟ ذرا اسے سمجھائیں۔ غلاموں کی اس نفسیات نے ایک انتہائی ذہین اور خاموش انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے طاقتوروں کی ہر اس خوبی کو جسے آقا طبقہ اب تک اچھا کہتا آیا تھا، برائی یا ایول قرار دے دیا۔ مطلب پوری کی پوری اخلاقیات ہی الٹ دیں؟ بالکل۔ ان کی منطق کچھ یوں بنی کہ چونکہ ہمارے آقا طاقتور ہیں اور وہ طاقت کے نشے میں ہم پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے طاقت، غلبہ، دولت اور دنیاوی خوشی خود غرضی کی نشانیاں ہیں اور سراسر بری چیزیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے اچھائی کسے کہا؟
اس کے بالکل برعکس، چونکہ ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، دبے ہوئے ہیں، اس لیے اصل اچھائی اور روحانی بالادستی ہماری اسی کمزوری اور عاجزی میں چھپی ہے۔ یہ سن کر مجھے بچپن کی وہ مشہور کہانی یاد آ رہی ہے جس میں ایک لومڑی انگور کھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب وہ چھلانگے لگا لگا کے تھک جاتی ہے اور انگوروں تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ چہتی ہے انگور کھٹے ہیں۔ بالکل، وہ یہ تسلیم کرنے کے بجائے کہ اس میں اچھلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ یہ اعلان کر دیتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ کیا غلاموں کی اخلاقیات نے بھی اپنی بے بسی اور مجبوری کو نیکی کا نام نہیں دے دیا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ مطلب ایک شخص جو انگور توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ پوری دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دراصل انگور نہ کھانا ہی سب سے بڑی نیکی اور عقل مندی ہے۔ یہ تشبیہ بالکل نشانے پر لگی ہے آپ کی، کیونکہ اس کہانی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لومڑی محض وہاں سے مایوس ہو کر چلی نہیں جاتی، بلکہ وہ خود کو اندر سے ایک جھوٹی تسلی دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دیتی ہے۔ جی، وہ اپنے ذہن کو اس طرح پروگرام کر لیتی ہے کہ اس کی ناکامی دراصل اس کی کامیابی بن جائے۔ نیچے کی نظر میں غلاموں کی اخلاقیات نے بھی بینے یہی کام کیا۔ وہ کمزوری جسے کل تک حقارت سے دیکھا جاتا تھا، اب اسے ایک نیا چمکدار لیبل دے کر صبر کا نام دے دیا گیا۔ ارے واہ، صبر بن گیا وہ۔ بالکل، بزدلی اور ظالم کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی خامی کو عاجزی کہہ دیا گیا، بدلہ لینے کی طاقت نہ ہونے کو معافی کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی فتح تھی، جس نے ظالم کے ہتھیاروں کو کند تو نہیں کیا، لیکن مظلوم کو ایک زبردست اخلاقی برتری کا احساس ضرور دلا دیا۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ لیکن اگر ہم نوٹس پر مزید غور کریں تو یہاں مصنف نے اس نظریاتی جنگ کو محض ہوا میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے انسانی تاریخ سے ایک بہت بڑی مثال دی ہے، خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے ابتدائی ادوار کا رومن سلطنت کے ساتھ ایک تفصیلی تقابل موجود ہے۔ کتاب رہی قصہ روم بمقابلہ یہودیہ کی تاریخی کشمکش پر روشنی ڈالتا ہے۔ مصنف کے مطابق جو قدیم رومی سلطنت تھی نا، وہ آقاؤں کی اخلاقیات یعنی ماسٹر مورالیٹی کی سب سے بڑی اور واضح علامت تھی۔ روم کا تو مطلب ہی طاقت تھی۔ بالکل، روم کا مطلب ہی طاقت، شان و شوکت، فتح اور جنگجوئی تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ صدیوں تک پسے ہوئے رہے، یعنی وہ طبقہ جس کے پاس جسمانی طاقت نہیں تھی، ان کے ہاں پادریوں اور روحانی رہنماؤں نے اس اقدار کی جنگ میں ایک زبردست ذہنی انقلاب برپا کیا۔ اچھا، یہاں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے یہ بات واضح کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سختی سے غیر جانبدارانہ ہے۔ بالکل، یہ وضاحت ضروری ہے۔ جی، ہم خالصتاً اس کتاب کے مصنف یعنی فریڈرک نیچے کے تاریخی اور نفسیاتی تجزیے کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہرگز کسی بھی مذہب کی، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا کوئی اور، نہ تو حمایت کرنا ہے اور نہ ہی مخالفت۔ ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مصنف نے تاریخی واقعات کی روشنی میں اس جنگ کو کس زاویے سے پیش کیا ہے۔ اور دیکھیں، نیچے کا مقصد بھی مذہبی تنقید سے زیادہ انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کی نشاندہی کرنا تھا۔ وہ اسے تاریخ کا ایک ایسا موڑ مانتا ہے جب جسمانی طور پر کمزور طبقے نے اپنی ذہانت، صبر اور روحانی گہرائی کے ذریعے صدیوں کی محنت سے اپنے طاقتور آقاؤں کے بنے بنائے اخلاقی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یعنی ذہن نے جسم کو ہرا دیا۔ بالکل، اور آخرکار ایک وقت آیا جب خود طاقتور رومن سلطنت نے بھی اسی کمزوروں کے اخلاقیات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم موڑ تھا جہاں دنیا بھر میں اچھائی اور برائی کے معنی ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ یہ سب سن کر ایک سوال ذہن کو مسلسل جھنجھوڑ رہا ہے۔ آخر کمزوروں نے اپنی اس کمزوری کو ایک ایسی ٹھوس نیکی کیسے ثابت کیا کہ دنیا اسے ماننے پر مجبور ہو گئی؟ جب میں نوٹس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہاں ایک انتہائی طاقتور مثال نظر آتی ہے۔ نیچے نے شکاری پرندوں اور میمنوں کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، وہ عقاب والی مثال بہت کمال کی مثال ہے۔ گی کہ آپ اس مثال کی گہرائی میں اتر کر بتائیں کہ مصنف اس کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ مثال نیچے کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تصور کریں کہ ایک طرف شکاری پرندے ہیں، یعنی طاقتور اور خونی عقاب، اور دوسری طرف گھاس چرنے والے چھوٹے معصوم میمنے۔ ٹھیک ہے، ذہن میں خاکہ بن گیا۔ اب ظاہر ہے کہ عقاب کی فطرت ہے کہ وہ اڑے گا، شکار کرے گا اور میمنوں کو کھائے گا۔ اب میمنے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر اپنی اس خوفزدہ حالت پر بات کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ شکاری پرندے جو ہمیں مارتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ بہت ظالم، خونخوار اور برے ہیں۔ یعنی وہ انہیں برائی کی جڑ سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ تو خالص منطق کی روح سے جو شخص یا جانور ان عقابوں جیسا نہیں ہے، جو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، جو ہماری طرح ایک معصوم اور سیدھا سادھا میمنا ہے، وہ یقیناً اچھا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم میمنوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں، ان کے خوف اور ان کی بقا کے زاویے سے دیکھیں تو ان کی یہ بات 100% ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ انہیں تو اپنی جان بچانی ہے نا۔ بلا شبہ ان کے بقا کے لیے یہ سوچ ضروری ہے، لیکن جب عقاب آسمان کی بلندیوں سے ان میمنوں کی یہ فلسفیانہ باتیں سنتے ہیں تو وہ قدرے حیران ہو کر بلکہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آپس میں کہتے ہیں کہ ارے ہم تو ان اچھے اور معصوم میمنوں سے بالکل کوئی نفرت نہیں کرتے۔ اچھا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں تو ان کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، در حقیقت ہم تو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، آخر ان کا گوشت کتنا نرم اور مزیدار ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو کمال کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مطلب عقابوں کے نزدیک یہ سرے سے کوئی اخلاقی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ کسی نفرت یا انتقام کے تحت میمنوں کو نہیں مار رہے۔ بالکل نہیں، ان کی تو وہ خوراک ہیں۔ وہ بس اپنی فطرت کے مطابق، اپنے وجود کی مانگ کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لیکن میمنے چونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ اپنی جان بچانے اور خود کو ایک جھوٹی تسلی دینے کے لیے اس پورے معاملے کو اچھائی اور برائی کی ایک عظیم جنگ بنا دیتے ہیں۔ یہی اس مثال کی اصل نظریاتی گہرائی ہے۔ نیٹشے کا استدلال یہ ہے کہ ایک عقاب یا کسی بھی قدرتی طور پر طاقتور انسان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار نہ کرے، یہ بالکل ایسا ہی فضول اور غیر منطقی ہے جیسے ایک کمزور اور لاچار شخص سے یہ توقع رکھنا کہ وہ طاقت کا اظہار کرے۔ کیونکہ ان میں تو طاقت ہے ہی نہیں۔ جی، طاقت کا تو کام ہی اظہار کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور غلبہ پانا ہے، لیکن غلاموں کی اخلاقیات نے یہاں زبان اور الفاظ کا سہارا لے کر ایک بہت بڑا فریب پیدا کیا۔ وہ فریب کیا تھا؟ اسے ذرا اور واضح کریں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ الفاظ کس طرح معنی بدلتے ہیں، یہاں زبان نے کیسے دھوکہ دیا؟ فریب یہ تھا نا کہ کمزور طبقے نے زبان کی ساخت کو استعمال کرتے ہوئے فاعل یعنی ڈوئر اور فعل یعنی ڈیڈ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اچھا، یہ کیسے؟ نیٹشے اسے آسمانی بجلی کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ہم عام بول چال میں کہتے ہیں کہ بجلی چمکی، جیسے بجلی کوئی ایسی چیز ہے جو پیچھے بیٹھی ہے اور چمکنا اس کا ایک عمل ہے جو اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ ہاں، عام طور پر ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ لیکن سائنسی اور منطقی طور پر چمکنا ہی تو بجلی ہے نا، چمک کے پیچھے کوئی الگ سے بجلی کا وجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کمزوروں نے یہ نظریہ گھڑا کہ طاقتور انسان کے اندر ایک غیر جانبدار ارادہ چھپا ہے اور وہ جب چاہے اپنی طاقت کو روک سکتا ہے۔ اوہ، اچھا، یعنی انہوں نے یہ مان لیا کہ عقاب کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ گوشت کھانا چھوڑ دے اور میمنا بن جائے؟ جی بالکل، اور چونکہ عقاب ایسا نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی سے عقاب بنا ہوا ہے، اس لیے وہ مجرم ہے، وہ برا ہے۔ واہ، یہاں تو بات واقعی ایک زبردست موڑ لیتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی نیکی کا مطلب محض وہ کام نہ کرنا ہے جس کی آپ میں سرے سے طاقت ہی نہیں؟ مطلب اگر میرے پاس بدلہ لینے کی، کسی کو نقصان پہنچانے کی یا اپنا حق چھیننے کی طاقت ہی نہیں ہے اور میں ایک کونے میں بیٹھ کر کہوں کہ میں نے دنیا کو معاف کر دیا، تو کیا یہ واقعی معافی ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یا یہ صرف میری بے بسی ہے جس پر میں نے ایک خوبصورت پردہ ڈال دیا ہے؟ غلاموں کی اخلاقیات نے تو اس بے بسی کو، اس بزدلی کو فضیلت بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آپ نے اس پوری بحث کا نچوڑ بہت خوبصورتی سے نکالا ہے۔ نیٹشے کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ یہ اخلاقیات دراصل سچائی پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی گہری خود فریبی ہے۔ ایک جھوٹ ہے اپنے آپ سے۔ بالکل، اس نے کمزوری، بزدلی، خوف اور عمل کرنے کی نااہلی کو شاندار اخلاقی نام دے دیے ہیں تاکہ ایک کمزور انسان، ایک ہارا ہوا انسان خود کو آئینے میں دیکھ کر شرمندہ نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرے۔ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت پاکیزہ ہے۔ یہ سب سن کر اگر ہم آج کی جدید دنیا پر نظر ڈالیں تو صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ اگر آقاؤں کی اخلاقیات اتنی ہی فطری، قدرتی اور طاقتور تھیں تو آج ہمیں دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں اس کا نام و نشان کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ ہار چکی ہے۔ ہاں،
آج ہم سب عاجزی، برابری، انسانی حقوق، فلاحی ریاست اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب تو بظاہر اسی غلاموں کی اخلاقیات کا حصہ لگتا ہے نا، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ نیٹشے کے مطابق صدیوں بلکہ ہزاروں سال پر محیط اقدار کی اس تاریخی جنگ میں بالآخر سلیب مورالٹی یعنی غلاموں کی اخلاقیات مکمل طور پر جیت چکی ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو آج کے دور میں ہم جسے ہمدردی، انسان دوستی، برابری، جمہوریت اور فلاحی معاشرے کے سنہرے اصول کہتے ہیں نا، ہاں، وہ دراصل اسی پرانی غلاموں کی اخلاقیات کی بدلی ہوئی، جدید اور انتہائی منظم شکلیں ہیں۔ طاقتوروں کے وہ پرانے نظریات، جنگجوری کی وہ پرانی شان اب جدید معاشرے کے لیے کسی طور قابل قبول رہی ہی نہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گی جی اور اس نظریے کے خلاف ایک مضبوط کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل، بتائیں۔ دیکھیں، کیا اس تبدیلی میں کوئی برائی ہے؟ کیا ہم سب کو، پوری انسانیت کو اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آج کی دنیا ان شکاری پرندوں سے محفوظ ہو گئی ہے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے۔ ذرا سوچئے نا، ہم نے ہسپتال بنائے ہیں، ہم نے قانون بنائے ہیں جو غریب کو امیر کے ظلم سے بچاتے ہیں، ہم نے حقوق کا ایسا نظام بنایا جس میں کمزور کی آواز بھی سنی جاتی ہے۔ کیا یہ سب ایک بہت بڑی کامیابی نہیں ہے کہ آج ہم برابری کی بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی بھی طاقتور انسان اپنی مرضی سے کمزوروں کو رونتا چلا جائے؟ کیا ہمارا معاشرہ اسی لیے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پرامن اور تہذیب یافتہ نہیں ہے؟ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، اور ایمانداری کی بات ہے کہ آج کا ہر باشعور اور مہذب انسان بالکل یہی سوچے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیٹشے خود بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ اچھا، وہ مانتا ہے اس بات کو؟ جی، وہ مانتا ہے کہ یقیناً آج کا معاشرہ پرامن ہو گیا ہے، ظلم کم ہو گیا ہے، انسان تہذیب یافتہ اور پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن اس مفکر کا اصل سوال کچھ اور ہے۔ وہ اس امن کی قیمت پر سوال اٹھاتا ہے۔ کیسی قیمت؟ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس حفاظت، اس برابری اور اس امن کے بدلے اپنی انفرادیت، اپنی حقیقی عظمت اور انسانیت کی اعلیٰ ترین بے پناہ صلاحیتوں کا سودا تو نہیں کر لیا؟ مطلب ہم محفوظ تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا اس عمل میں ہم نے کچھ انتہائی قیمتی چیز کھو بھی دی ہے؟ بالکل۔ نیٹشے کے نزدیک یہ عمل انسانیت کی ترقی اور عروج کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا زوال یا ڈکلائن ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اس اندھی برابری اور ضرورت سے زیادہ ہمدردی کی اخلاقیات نے انسان کے اندر موجود عظمت، کچھ نیا اور خطرناک کرنے کی جنگجوئی، خطرہ مول لینے کی صلاحیت اور زندگی کی بھرپور سرکش طاقت کو دبا دیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے پر خود ہی کاٹ لیے ہیں؟ جی، اس کے نزدیک ہم نے انسانوں کو ایک ریوڑ یا ایک پالتو جانور کی طرح بنا دیا ہے۔ ہم محفوظ تو ضرور ہو گئے ہیں، ہمارے ہسپتال اور قانون تو بن گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم مجموعی طور پر انتہائی معمولی یا میڈیوکر بھی ہو گئے ہیں۔ ہاں، کوئی بھی الگ سے نمایاں نہیں ہونا چاہتا۔ بالکل۔ اب معاشرے میں کوئی حقیقی عظمت پیدا ہونے کی گنجائش نہیں رہی نا، کیونکہ جیسے ہی کوئی فرد اپنی شاندار صلاحیتوں کی بنا پر اس ریوڑ سے الگ ہونا چاہتا ہے، یہ اخلاقیات اسے کھینچ کر دوبارہ سب کے برابر کھڑا کر دیتی ہے۔ بس ایک یکسانیت اور ہجوم کی ذہنیت کا غلبہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا نظریہ ہے جو انسان کو رک کر نہ صرف اپنے بارے میں سوچنے پر بلکہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے پورے سماجی نظام پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ برابری کو، ہمدردی کو ایک حتمی اور غیر متزلزل سچائی مانا ہے نا، لیکن یہ دیکھنا کہ اس کے پیچھے کمزوری، بقا کی جنگ اور خوف کا کتنا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے، انسان کے ذہن کے کئی نئے اور بند دریچے کھول دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہی اس پوری کتاب اور نیٹشے کے فلسفے کا اصل ہدف تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آج کے انسان واپس جنگلوں میں چلے جائیں یا ظالم بن جائیں۔ وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ بالکل۔ وہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ انسان ان اقدار کی اندھی تقلید نہ کرے، بلکہ اپنی عقل اور سوچ سے ان کی قیمت کا نئے سرے سے تعین کرے۔ وہ کہتا تھا کہ ہر وہ چیز جو بظاہر نیکی کا لبادہ اوڑھے نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ انسانیت کی حقیقی ترقی کے لیے واقعی مفید ہو۔ کبھی کبھی وہ نیکی مستقبل کے انسان کو ایک بے ضرر پالتو ریوڑ کا حصہ بنا کر اس کی ان تمام شاندار صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے جو انسان کو ستاروں تک پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے اپنے ذرائع، نوٹس اور کتاب کے حوالوں کی مدد سے بہت کچھ سیکھا ہے،
ہم نے دیکھا کہ الفاظ، تصورات اور اخلاقیات کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی بنی بنائی چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل، انسانوں نے خود بنائی ہیں۔ خیز ادوار میں طاقت اور کمزوری دونوں نے اپنی اپنی بقا، سہولت اور ضرورت کے حساب سے اچھے اور برے کی تعریفیں گھڑیں۔ طاقتور نے اپنی طاقت، اپنی خوشی اور اپنی صحت کو اچھائی کا نام دیا، اور جب کمزور نے میدان میں جسمانی شکست کھائی تو اس نے کینے اور اندرونی نفرت یعنی ریزنٹمنٹ کے تحت ایک زبردست ذہنی جنگ کے ذریعے کمزوری ہی کو سب سے بڑی نیکی کا روپ دے دیا۔ اور اس انتہائی فکر انگیز بحث کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا جو انہیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ جی ضرور۔ تار اور اصولوں پر غور کریں جنہیں آج آپ سب سے عظیم اور مقدس سمجھتے ہیں۔ ذرا رک کر ایمانداری سے سوچیں، کیا وہ اصول واقعی آپ کی اچھائی اور آپ کے اعلیٰ ظرف کا ثبوت ہیں، یا کہیں وہ بھی محض آپ کی کسی اندرونی کمزوری، زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کے خوف اور طاقت کے نہ ہونے کا پردہ تو نہیں؟ جس طرح ہم نے شروع میں اس ایکس رے مشین کی بات کی تھی نا، کیا آپ کی اقدار کی ہڈی واقعی سلامت اور مضبوط ہے، یا آپ نے اس پر نیکی اور ہمدردی کا ایک ایسا چمکدار پلاسٹر چڑھایا ہوا ہے جو محض اندر کی کمزوری اور بے بسی کو چھپا رہا ہے؟ اگلے حصے میں ہم گلٹ اور بیڈ کانشنس کے تصور کو سمجھیں گے۔ آسان اردو میں فلسفہ سمجھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ حصہ نمبر 4 ہے۔ جی بالکل، اور آج کی اس گفتگو میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ کافی دلچسپ اور گہرا ہے۔ ہم گلٹ یعنی گناہ کے احساس اور بیڈ کانشنس پر بات کریں گے۔ بالکل، تو اس تفصیلی جائزے کو شروع کرنے سے پہلے تصور کریں کہ کسی شخص کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ صحیح۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایکس رے کرتا ہے اور رپورٹ میں نظر آنے والی اس سفید لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں خرابی یہاں ہے۔ ہاں، وہ تو بہت واضح اور دو ٹوک معاملہ ہوتا ہے نا، ہڈی جڑے گی اور مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جی بالکل، انسانوں کو یہ بات بہت سکون دیتی ہے کہ خرابی نظر آئے، اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہو اور ہم اس پر انگلی رکھ سکیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہم چیزوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر مسئلہ سامنے ہے تو اس کا حل بھی سامنے ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم جسم سے نکل کر انسانی ذہن اور روح کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ مطلب اگر بوجھ ہڈی پر نہیں بلکہ آپ کے ضمیر پر ہو تو اس کا ایکس رے کیسا ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہی تو، اور آج ہم نے جس ریسرچ اور نوٹس کا انتخاب کیا ہے وہ فریڈرک نیشے کی مشہور کتاب اے جینالوجی آف مورلز کے دوسرے حصے پر مبنی ہے۔ اور یہ نوٹس ایک لحاظ سے ہمارے عام تصورات کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں، ان نوٹس کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے انسانی تاریخ کے ان تاریک ترین تہخانوں کا دروازہ کھول دیا ہو جنہیں ہم نے صدیوں سے بند کر رکھا تھا۔ میں اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ جب ہم اخلاقیات اور گناہ کے احساس کی بات کرتے ہیں تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی پاکیزہ، مقدس اور آسمانی چیز ہے۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احساس تو انسان کے اندر شروع دن سے ہی موجود تھا۔ لیکن نیچے ایک ماہر نفسیات اور تاریخ دان کے طور پر اس بات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ اور یہی وہ دعویٰ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا ہے۔ جی؟ مطلب نیچے کہتا ہے کہ گناہ کا یہ احساس آسمان سے نہیں اترا بلکہ اس کی جڑیں تو قدیم انسانوں کے بازاروں، تجارتی لین دین اور ادھار کھاتوں میں پیوست ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف ہم گناہ کو ایک خالص روحانی مسئلہ سمجھتے ہیں اور دوسری طرف یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اس کا تعلق تو سیدھا سیدھا پیسے اور مادی چیزوں سے ہے۔ ایک منٹ کے لیے تو یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ عجیب کیوں لگ رہا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور میں جانا ہوگا۔ اچھا، تو وہاں کیا تھا؟ ان نوٹس میں ایک بہت دلچسپ لسانی حوالہ دیا گیا ہے۔ جرمن زبان میں ایک لفظ ہے شولڈ۔ شولڈ؟ جی، شولڈ۔ اور اس ایک لفظ کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے گناہ اور دوسرا مطلب ہے قرض۔ واہ، یہ تو کافی عجیب بات ہے۔ نیچے استدلال کرتا ہے کہ انسانوں کے درمیان جو سب سے پہلا اور پرانا رشتہ قائم ہوا وہ خریدار اور بیچنے والے کا رشتہ تھا۔ یعنی جب انسان نے غاروں سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ شروع کیا تو وہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ بالکل، اور وہاں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ تھا۔ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اس معاہدے کو یاد کیسے رکھا جائے؟ کیونکہ آج کے دور کی طرح کوئی اسٹامپ پیپر یا دستخط تو ہوتے نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔
اور نیچشے کے مطابق انسان فطرتاً ایک بھولنے والا جانور ہے۔ صحیح۔ ہماری فطرت میں نہیں تھا کہ ہم برسوں پرانے وعدے یاد رکھیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اس بھولنے والے جانور کے اندر ایک پختہ یادداشت کیسے پیدا کی جائے تاکہ وہ اپنا قرض یاد رکھے؟ اور اس یادداشت کو پیدا کرنے کا طریقہ انتہائی خوفناک تھا۔ ہاں، وہ بہت ظالمانہ تھا۔ نوٹس پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے اس وقت کسی کو پیار سے بٹھا کر تو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا کہ دیکھو بھائی، تم نے میرے پیسے دینے ہیں، یاد رکھنا۔ جی بالکل بھی نہیں۔ یادداشت بنانے کے لیے درد کا سہارا لیا گیا، خون، تشدد اور اذیت۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اسے اس انسان کے جسم پر داغنا پڑتا تھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ انسان کی یادداشت کا فن، جسے نیمو ٹیکنیکس کہا جاتا ہے، وہ خون اور درد سے لکھا گیا۔ یعنی درد سے بہتر کوئی یادداشت نہیں ہوتی؟ نیچے یہی کہتا ہے، جب آپ کو کوئی جسمانی تکلیف دی جاتی ہے تو وہ بات آپ کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے، اور یہیں سے سزا کا تصور شروع ہوتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہیں پر مجھے ایک بہت بڑی الجھن ہوئی۔ کیسی الجھن؟ اگر میں روزمرہ کی زندگی سے ایک مثال دوں، فرض کریں کسی نے مجھ سے پیسے ادھار لیے اور وہ واپس نہیں کر پا رہا، ظاہر ہے مجھے غصہ آئے گا۔ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن اگر میں اس شخص کو پکڑ کر جسمانی اذیت دوں یا اسے کوڑے ماروں تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ صحیح سوال ہے۔ میرا مالی نقصان تو پورا نہیں ہوا نا؟ تو پھر قدیم دور میں سزا اور درد کو قرض کی ادائیگی کے طور پر کیسے قبول کر لیا گیا؟ یہ اس پوری ریسرچ کا وہ مقام ہے جو انسانی نفسیات کے تاریک ترین پہلو کو بے نقاب کرتا ہے۔ اچھا، اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مادی نقصان تو پورا نہیں ہوتا، لیکن قدیم انسان کو درد دے کر ایک اور طرح کا معاوضہ ملتا تھا۔ اور وہ معاوضہ کیا تھا؟ وہ معاوضہ تھا لذت۔ لذت؟ مطلب خوشی؟ جی ہاں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اور خاص طور پر ایک بے بس انسان پر اپنی طاقت کا مکمل مظاہرہ کر کے قرض خواہ کو ایک شدید قسم کی نفسیاتی تسکین ملتی تھی۔ یہ تو بہت ہی وحشتناک بات ہے۔ یعنی دوسروں کو تکلیف دینا ابتدائی انسانی معاشرے میں خوشی اور طاقت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اسے باقاعدہ ایک تہوار سمجھا جاتا تھا۔ ان نوٹس میں قدیم رومن قانون کا ذکر ہے جسے لا آف دا 12 ٹیبلز کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی نادہندہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تھا تو قرض دینے والوں کو یہ قانونی حق حاصل تھا کہ وہ اس نادہندہ کے جسم کا گوشت کاٹ لیں۔ کیا واقعی؟ یہ تو انتہا ہے۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ بالکل اتنا ہی گوشت کاٹ سکتے تھے جتنا ان کے قرض کی مالیت بنتی تھی۔ یعنی اگر قرض زیادہ ہے تو زیادہ گوشت کٹے گا؟ بالکل۔ اور اس عمل میں جو خون بہتا تھا، جو چیخیں نکلتی تھیں، وہ قرض خواہ کے لیے ایک جشن کا سماں ہوتا تھا۔ میرا تو دماغ سن ہو رہا ہے یہ سن کر۔ کیا واقعی اس وقت انسانوں کے اندر رحم، ترس یا ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ تاریخ اس رومانی تصور کو نہیں مانتی۔ ہمدردی اور رحم بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ ہم تو یہ مان کر چلتے ہیں کہ انسان کے اندر فطری طور پر ایک اچھائی موجود ہے۔ ابتدائی انسان کے لیے طاقت کا حصول اور ظلم کرنا بالکل معمول کی بات تھی۔ ایک غریب اور بے بس انسان پر اپنی طاقت آزمانے سے جو احساس برتری ملتا تھا، وہ اس دور کی سب سے بڑی کرنسی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ سزا کا مقصد مجرم کی اصلاح کرنا ہے، وہ قدیم دور میں نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جیل بھیج کر مجرم کو سدھارا جا رہا ہے، یا اسے احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی فری ول یعنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کیا ہے۔ جی ہاں۔ قدیم دور میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ سزا محض بدلہ تھی۔ تم نے میرا نقصان کیا، اب میں تمہیں تکلیف دے کر خوش ہوں گا، حساب برابر۔ یہ بات ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ابتدا ایک انتہائی جنگلی، پرتشدد اور بے رحم جانور کے طور پر ہوئی۔ جی ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر ہم اتنے ہی ظالم اور خونخوار تھے تو پھر ہم آج اتنے مہذب کیسے ہو گئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ بیرونی تشدد کا جو پورا نظام تھا، یہ آخر انسان کے اندرونی احساسات میں اس ضمیر کی خلش میں کیسے تبدیل ہوا؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں اس ریسرچ کے سب سے اہم نظریے کی طرف لے جاتا ہے، جسے انسان کا اندرونی ہو جانا کہا جاتا ہے۔ اندرونی ہو جانا مطلب؟ دیکھیں، انسان ہمیشہ خیموں یا غاروں میں کھلے عام تو نہیں رہ سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ معاشرے بنے، ریاستیں قائم ہوئیں اور قانون نافذ ہوئے۔ صحیح ہے۔ اب ریاست کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ امن قائم رہے،
کوئی بھی شخص سڑک پر چلتے ہوئے کسی دوسرے کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ ہاں، وہ تو قانون کے خلاف ہے۔ تو انسان کی وہ جو ایک جنگلی، کھلی اور پرتشدد فطرت تھی، اس پر اچانک پہرے لگ گئے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کسی جنگلی درندے کو جنگل سے پکڑ کر ایک چھوٹے سے تنگ پنجرے میں بند کر دیا ہو۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اب وہ درندہ جس کی پوری زندگی کھلے عام شکار کرنے اور لڑنے میں گزری تھی، وہ باہر جا کر اپنی فطرت کے مطابق جی نہیں پاتا۔ اسے اپنے غصے کو نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غصے اور الجھن میں خود کو ہی کاٹنا شروع کر دیتا ہے، پنجرے کے سلاخوں پر اپنا ہی سر پٹکتا ہے۔ کیا کمال کی مثال دی آپ نے۔ بالکل ہو بہو یہی انسان کے ساتھ ہوا۔ جب بیرونی تشدد کے راستے بند ہو گئے تو انسان کے اندر کی وہ جو وحشیانہ توانائی تھی، وہ کوئی ہوا میں تو تحلیل نہیں ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، وہ توانائی تو اندر ہی تھی۔ نیچے کہتا ہے کہ وہ تمام جبلتیں جنہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، وہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ انسان نے خود کو ہی اپنا شکار بنا لیا۔ مطلب ہم نے اپنے ہی اندر ایک دشمن تراش لیا۔ جی، اس نے اپنے اندر ایک ایسا اذیت خانہ بنا لیا جہاں وہ ہر وقت اپنے آپ کو کچوکیں لگاتا رہتا ہے۔ اور اسی اندرونی اذیت اور خود کو سزا دینے کے عمل کو ہم آج بیڈ کانشنس یا ضمیر کی خلش کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ جو تشدد ہم دوسروں پر نہیں کر سکتے تھے، وہ ہم نے خود پر کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ہم اپنے ہر فطری جذبے کو، اپنی ہر خواہش کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ہم نے خود کو یہ باور کروا دیا کہ ہماری فطرت ہی گندی ہے، اور یہ جو اندرونی کشمکش اور خود سے نفرت کا آغاز تھا، یہی دراصل انسانی اخلاقیات کی بنیاد بنا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک منظرنامہ ہے۔ یعنی ہم جسے آج ایک بیدار ضمیر یا اخلاقیات کی بہت بڑی بلندی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ہماری دبی ہوئی وحشت اور اپنے ہی خلاف کیا جانے والا ایک خاموش تشدد ہے۔ ریسرچ تو یہی ثابت کرتی ہے۔ لیکن ایک بات جو نوٹس میں بہت شدت سے ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پنجرے کی تعمیر یعنی اس ریاست اور معاشرے کی تشکیل کوئی پرامن معاہدہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ ہم اکثر فلسفے میں سوشل کانٹریکٹ پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے مل بیٹھ کر طے کیا کہ چلو امن سے رہتے ہیں، لیکن یہ ریسرچ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ نیچے اس سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری کو ایک مذاق سمجھتا ہے۔ تو پھر ریاست بنی کیسے؟ اس کے نزدیک ریاست کی بنیاد کسی جمہوری بحث یا باہمی رضامندی سے نہیں رکھی گئی۔ ریاست فاتحین کے ایک پرتشدد اور طاقتور گروہ کے ذریعے وجود میں آئی۔ یعنی طاقت کے زور پر۔ بالکل، وہ طاقتور لوگ کمزوروں پر ٹوٹ پڑے، ان پر اپنا قانون نافذ کیا اور انہیں ایک خاص سانچے میں ڈھلنے پر مجبور کر دیا۔ تو ریاست کا یہ جو ہتھوڑا تھا، اس نے انسان کو اندر سے توڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ جی، اور پھر جب معاشرہ بن گیا تو اس نے انسان کو کچھ تحفظ بھی دیا۔ لیکن اس تحفظ کی ایک بہت بھاری قیمت وصول کی گئی ہوگی۔ بالکل، معاشرے نے انسان سے کہا کہ میں تمہیں زندگی اور مال کا تحفظ دے رہا ہوں، لہٰذا تم میرے مقروض ہو۔ اچھا، تو یہاں دوبارہ وہ قرض والا تصور آ گیا۔ جی، اور جب کوئی انسان قانون توڑتا ہے تو معاشرہ اسے صرف ایک عام مجرم کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ اسے ایسے غدار اور نادہندہ کے طور پر دیکھتا ہے جس نے معاشرے کے احسانات کا بدلہ گناہ سے دیا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا، اور یہ قرض صرف ریاست اور زندہ انسانوں کے درمیان تک محدود نہیں رہا۔ ہاں، اس میں ایک اور ارتقا ہوا۔ انسان کے نفسیاتی سفر میں ایک اور بہت خطرناک موڑ آیا۔ جیسے جیسے انسان نے خاندانی اور قبائلی نظام بنائے، ویسے ویسے ایک نیا قرض پیدا ہوا، زندہ نسل کا اپنے آباء و اجداد کی طرف قرض۔ بالکل، ابتدائی قبائل کا ماننا تھا کہ ان کا قبیلہ صرف اور صرف اس لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔ ان کا خون بہا تھا، تب جا کر یہ نسل محفوظ ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندہ نسل اپنے آباء و اجداد کی مقروض ہے۔ اور اس قرض کو چکانے کے لیے رسم و رواج بنائے گئے، قربانیاں دی گئیں اور ان بزرگوں کی مکمل فرمانبرداری کی گئی۔ لیکن ان نوٹس میں ایک اور عجیب سی منطق ہے جو مجھے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ وہ کون سی منطق؟ نوٹس کے مطابق جیسے جیسے قبیلہ زیادہ طاقتور ہوتا گیا، فتوحات حاصل کرتا گیا، ان کے آباء و اجداد کا خوف اور قرض کا احساس کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا گیا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ واقعی ایک الٹ بات لگتی ہے۔ عام زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی اور روحانی سطح پر انسان نے اسے الٹ دیا۔ وہ کیسے؟
قبیلہ جتنا زیادہ طاقتور ہوتا گیا، انسان نے سوچا کہ یہ اتنی شاندار کامیابیاں یقیناً ہمارے آباء و اجداد کی بے پناہ اور غیر معمولی طاقت کا نتیجہ ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے سوچا کہ آباء و اجداد بہت طاقتور ہیں۔ وہ اتنے طاقتور ہیں تو ان کا قرض بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ رفتہ رفتہ یہ آباء و اجداد کا خوف اور ان کی طاقت کا تصور اتنا بڑھ گیا کہ وہ دیوتاؤں کے روپ میں تبدیل ہو گئے۔ مطلب انسان نے سوچا کہ جس ہستی کی وجہ سے ہم ہر جنگ جیت رہے ہیں وہ کوئی عام انسان تو ہو نہیں سکتا، اور یوں آباء و اجداد کی پوجا دیوتاؤں کی پوجا میں بدل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب اور دیوتاؤں کا تصور بھی اسی ادھار اور قرض کی نفسیات سے نکلا ہے۔ بالکل، اور نیچے کے تجزیے کا یہ سب سے کلیدی حصہ ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم صرف سورس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ان خیالات کی تائید نہیں کر رہے۔ جی بالکل، ہم صرف نوٹس میں موجود نظریات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر جانبدار رہ کر۔ تو نیچے کے مطابق جیسے جیسے خداؤں کا تصور وسیع ہوتا گیا، ویسے ویسے اس قرض کا بوجھ بھی انسان کے کندھوں پر بڑھتا گیا۔ اور پھر تاریخ میں مسیحیت کے ذریعے ایک عالمگیر اور سب سے بڑے خدا کا تصور سامنے آیا۔ جی، اور اس سب سے بڑے خدا کے تصور کے ساتھ ہی تاریخ کا سب سے بڑا ناقابل ادائیگی قرض بھی پیدا ہو گیا۔ ناقابل ادائیگی قرض؟ اسے مسیحی علم الہیات میں اوریجنل سن یا ابدی گناہ کا نام دیا گیا۔ یہ وہ حصہ تھا جسے پڑھ کر مجھے لگا کہ انسان نے واقعی اپنے آپ کو ایک ایسے نفسیاتی جال میں پھنسا لیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان نے سوچا کہ چونکہ خدا نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو ہم اس کے مقروض ہیں۔ اور پھر مسیحیت میں یہ تصور آیا کہ خدا نے خود زمین پر آ کر صلیب پر اپنی جان دے کر انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ جی، یعنی خدا خود اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے تاکہ انسان کا قرض اتر سکے۔ یہ تو انسان کو احساس جرم کی آخری حد تک ایک اندھی کھائی میں دھکیلنے والی بات ہے۔ آپ اس نفسیاتی داؤ پیچ کی گہرائی کو دیکھیں۔ جب کوئی دوسرا آپ کا قرض اتارے اور وہ بھی اپنی جان دے کر، تو کیا آپ زندگی بھر کبھی اس قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ ایک ایسا قرض جو خدا نے خود ادا کیا ہو، اسے ایک حقیر انسان اپنے کسی عمل سے، کسی نیکی سے کیسے چکا سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے مقروض ہو گیا۔ اور نیچے کے نزدیک یہیں سے بیڈ کانشنس یعنی ضمیر کی خلش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ جی، انسان کے اندر کا اذیت خانہ اب مکمل طور پر مذہب و عقیدے کے نظام میں ڈھل چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے مذہب کا یہ ارتقائی سفر اپنے آپ کو مزید دبانے، مزید مجرم ثابت کرنے کے لیے طے کیا۔ سورس کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے اندر کی ہر فطری خواہش کو، اپنی ہر جبلت کو خدا کے خلاف بغاوت سمجھنے لگا۔ اس نے فطرت کو ہی شیطان قرار دے دیا۔ بالکل، ایک وقت تھا جب انسان دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا تھا، اور اب وہ خود کو نفسیاتی اور روحانی اذیت دے کر خود کو پیدائشی طور پر گنہگار ثابت کر کے ایک عجیب سی تسکین محسوس کرنے لگا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح ادھار اور قرض کے عام دنیاوی تصورات نے انتہائی گہرے روحانی اور نفسیاتی بوجھ کی شکل اختیار کر لی۔ انسان نے اپنی فطرت کے خلاف جنگ کا ایک ایسا نظام کھڑا کر دیا جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یہ سب جان کر تو ذہن واقعی سن ہو جاتا ہے۔ جی، یہ کافی بھاری موضوع ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں جو ہم نے ان نوٹس اور ریسرچ سے سیکھا، تو وہ یہ ہے کہ گناہ کا احساس جو آج ہماری اخلاقیات کی بنیادی اینٹ ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں تھا۔ جی، یہ بنیادی طور پر ایک مادی قرض اور بازار کے لین دین سے شروع ہوا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قدیم دور میں سزا دینے کا مقصد کسی کی اصلاح نہیں تھا، بلکہ یہ تو طاقت اور بدلے کی خوشی حاصل کرنے کا ایک تہوار تھا۔ اور جب معاشرتی قوانین، ریاست اور امن نے انسان کی ان جنگلی اور پرتشدد جبلتوں کو باہر نکلنے سے روکا، تو وہی غصہ اندر کی طرف مڑ گیا۔ اور انسان خود کو ہی سزا دینے لگا، جسے آج ہم بیڈ کانشنس یا ضمیر کی خلش کہتے ہیں۔ اور پھر آخری مرحلے میں مذہب اور معاشرے نے اس احساس کو مزید منظم کر کے ایک ایسا پیچیدہ نظام بنا دیا جہاں انسان پیدائشی طور پر، ابدی طور پر خود کو گنہگار اور مقروض سمجھنے لگا۔ یہ تمام ارتقائی سفر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اخلاقیات انسانی تاریخ، خونی رشتوں، طاقت کے کھیل اور انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کا ایک طویل اور تکلیف دہ نتیجہ ہے۔
یہ ایک ایسا تناظر ہے جو واقعی چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بالکل بدل دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی اچھائی، برائی اور ہمدردی کے پیمانوں پر دوبارہ غور کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے ماضی کے خوف، جبر اور ادھار چکانے کی ایک طویل جنگ کی پیداوار ہیں۔ اور یہی اس ریسرچ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ ہمیں اندھے عقیدے سے نکال کر سوال کرنے کی جرت دیتی ہے۔ بالکل۔ اب اگلے حصے میں ہم ان نوٹس کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف بڑھیں گے جو فریڈرک نیٹشے کا ایسیٹک آئیڈیلز یعنی زاہدانہ نظریات کے حوالے سے مضمون ہے۔ ہم اس بات کی کھوج لگائیں گے کہ انسان دنیاوی لذتوں کو چھوڑنے، جسمانی خواہشات کو مارنے اور فقیری اختیار کرنے کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے۔ آخر کیوں انسان نے اپنے ہی جسم اور لذتوں سے نفرت کرنا شروع کر دی؟ وہ حصہ یقیناً آج کی گفتگو سے بھی زیادہ چشم کشا ہونے والا ہے۔ بے شک وہ بحث ان تمام نفسیاتی گرہوں کو کھول دے گی جو انسان کو زندگی کی بھرپور توانائی سے دور لے جاتی ہیں۔ لیکن آج کی اس گہری اور تہ در تہ گفتگو کو ہم اس ایک چبھتے ہوئے خیال پر ختم کریں گے جس پر آپ سب کا سوچنا بہت ضروری ہے۔ جی وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر موجود جرم، گناہ اور ضمیر کی خلش کے احساسات صرف قدیم زمانوں کے قرض کی وصولی اور اندرونی پابندیوں کی باقیات ہیں۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کیا ہو اگر انسانیت نے اپنا یہ سارا قرض ادا کر دیا ہو؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ فرض کریں کہ آج ہم اس تمام نفسیاتی بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ تو بغیر گناہ اور جرم کے احساس کے انسانیت کیسی نظر آئے گی؟ کیا انسان اتنی مکمل، بے پناہ اور خوفناک آزادی کو کبھی برداشت کر پائے گا؟ کیا ہم اس ضمیر کی خلش اور اندرونی اذیت کے بغیر اپنے وجود کا کوئی نیا اور مثبت مطلب تلاش کر پائیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں بے چین کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ کھوج لگاتے رہیں، سوال اٹھاتے رہیں اور اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔ اچھا، فرض کریں کہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور رنگوں سے بھری ہوئی ایک شاندار پینٹنگ رکھی ہے۔ صحیح۔ مطلب ایک ایسی پینٹنگ جو ایک دم زندگی، توانائی اور جذبے سے پوری طرح بھرپور ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر اچانک کوئی بندہ آتا ہے اور اس پینٹنگ پر جان بوجھ کر گرے رنگ یا خاکستری رنگ پھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ کیوں بھلا؟ یہی تو، مطلب وہ اس کی ساری چمک اور اس کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب نہیں لگتا کہ کوئی اپنی ہی شاندار تخلیق کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ ہاں واقعی، مطلب کوئی کیوں چاہے گا کہ زندگی کے اتنے خوبصورت رنگ مدھم پڑ جائیں؟ یہ تو واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ جی، اور حیرت انگیز طور پر یہی وہ بنیادی اور پیچیدہ سی الجھن ہے جو آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا مین فوکس ہے۔ تو کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ جی ہاں، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں انہیں میں یاد دلاتا چلوں کہ مزید زبردست سمریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بالکل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ ہماری اس سیریز کا حصہ نمبر 5 ہے۔ اور آج کی اس نشست کا ہمارا موضوع ہے ایسیٹک آئیڈیلز یعنی زاہدانہ نظریات۔ 100% درست۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مشن یہ ہے کہ ہم فراہم کردہ ماخذ یعنی فلاسفر فریڈرک نیچے کی جو مشہور کتاب ہے نا، جینیالوجی آف مورلز، اس کے اقتباسات کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں۔ اچھا، مطلب ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے؟ بالکل نہیں، ہم صرف ماخذ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیچے کے مطابق یہ زاہدانہ نظریات انسانوں میں آخر پیدا ہی کیوں ہوئے اور ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو میں سننے والوں کو اہم نکات کی ایک جھلک بتاتی چلوں کہ آج ہم کن باتوں پر غور کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریات جو سادگی، فکر اور خود کو تکلیف دینے پر زور دیتے ہیں نا، یہ زیادہ تر کمزور لوگوں کی سوچ سے پیدا ہوئے۔ جی، اور ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ ہاں، اور سب سے اہم بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ نظریات انسان کی زندگی کو محدود کرتے ہیں، اور یہ تاکید بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ نیچے کے مطابق یہ نظریات کوئی نیکی نہیں بلکہ معاشرتی اور نفسیاتی کمزوری کی علامت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیے اس معمے کو حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عوام الناس کی بات کرنے سے پہلے نا ہمیں فلاسفرز اور فنکاروں کی بات کرنی چاہیے۔ ماخذ میں رچرڈ ویگنر کا ذکر ہے۔ جی، رچرڈ ویگنر، جو کہ ایک بہت ہی نامور موسیقار تھے۔
ہاں، تو انہوں نے اپنی جوانی میں ایسے فن پارے تخلیق کیے جو جذبات اور دنیاوی محبت سے بھرپور تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ اچانک بالکل بدل گئے۔ وہ پاکیزگی اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ جی بالکل۔ تو ایک فنکار جو زندگی کے اتنے گہرے رنگوں سے کھیلتا رہا ہو، وہ اچانک سب کچھ چھوڑ کر اس گرے رنگ کو کیوں چن لیتا ہے؟ یہ مطلب ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی موڑ ہے۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ فنکاروں اور مفکرین کے لیے ان زاہدانہ نظریات کا مطلب وہ قطعی نہیں ہوتا جو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر ان کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماخذ واضح کرتا ہے کہ فنکار اکثر اپنی ذات میں بالکل آزاد نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی بڑی فلسفی یا نظریے کی سائے میں کام کرتے ہیں۔ جیسے ویگنر نے اپنی زندگی کے آخری دور میں فلسفر آرتھر شوپنہار کے نظریات کو اپنا لیا تھا۔ شوپنہار کا فلسفہ، تو وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ شوپنہار کا ماننا تھا کہ یہ جو دنیا ہے اور اس میں ہماری جو جینے کی اور چیزیں حاصل کرنے کی ایک اندھی خواہش ہے جسے وہ ول کہتا ہے، وہ دراصل ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ ایک منٹ، مجھے اس ول یا خواہش کے تصور کو تھوڑا مزید سمجھنے دیں۔ کیا اس کا مطلب وہ بے چینی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے؟ بالکل وہی بے چینی۔ شوپنہار کہتا ہے کہ انسانی زندگی ایک پینڈولم کی طرح ہے جو دو انتہاؤں کے درمیان جھولتا رہتا ہے، یعنی تکلیف اور بیزاری کے درمیان۔ 100% درست۔ جب آپ کسی چیز کی شدید خواہش کرتے ہیں تو آپ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے ہیں، اور جب آپ وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں تو کچھ ہی دیر بعد آپ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ مطلب آپ کی وہ خواہش پھر کسی نئی چیز کی طلب شروع کر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اندھی بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور شوپنہار کے نزدیک اس تکلیف دہ چکر سے بچنے کا ایک ہی عارضی طریقہ تھا، اور وہ تھا جمالیات یا آرٹ کا تجربہ۔ یعنی اگر میں اس کی کوئی جدید مثال دوں تو یہ آج کل کے اس رویے کی طرح ہے نا، جہاں ہم مسلسل نئی چیزیں خریدتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پر گھنٹوں سکرول کرتے رہتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور آخر میں ہمیں صرف تھکاوٹ اور خالی پن ہی ملتا ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم کوئی واقعی زبردست میوزک سنتے ہیں یا کسی شاندار پینٹنگ میں کھو جاتے ہیں تو وہ جو ایک اندھی دوڑ لگی ہوتی ہے ذہن میں، وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ بہت عمدہ مثال دیا آپ نے۔ وہ جو ایک لمحے کا ٹھہراؤ ہے نا، وہ آرٹ فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب ہم فلسفروں کی بات کرتے ہیں تو چکر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ فلسفروں کے لیے غربت، عاجزی، تنہائی اور پاکیزگی کوئی اخلاقی خوبیاں نہیں ہیں۔ نیشے کے مطابق یہ ان کے لیے محض وہ بہترین اور سازگار حالات ہیں جو ان کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو عروج پر پہنچاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان چیزوں کو اس لیے نہیں اپناتے کہ وہ خود کو نیک ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ شور، شہرت اور دنیاوی جھمیلوں سے بچنے کے لیے ان نظریات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اوہ، سمجھ گئی۔ تو مطلب وہ دنیا سے اس لیے نہیں کٹتے کہ انہیں دنیا سے نفرت ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی نامور کھلاڑی، فرض کریں کوئی اولمپک گولڈ میڈلسٹ، کسی بہت بڑے مقابلے سے پہلے خود کو ایک ٹریننگ کیمپ میں بند کر لیتا ہے۔ ہاں، جس طرح آج کل لوگ مونک موڈ کی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، مونک موڈ۔ وہ کھلاڑی باہر کی دنیا، پارٹیوں اور دنیاوی تفریحات سے کٹ جاتا ہے۔ وہ ان لذتوں سے اس لیے دور نہیں ہوتا کہ اسے ان سے نفرت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی اصل توجہ اپنی جیت پر ہوتی ہے۔ 100% درست۔ یہ تشبیہ اس پورے تصور کی جان ہے۔ فلسفر دراصل اپنی توانائیوں کا رخ موڑ رہا ہوتا ہے۔ تو مفکرین کے لیے تو یہ ایک طرح کا ٹول یا اوزار ہوا نا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا؟ جی ہاں، مفکرین کے لیے یہ ایک اوزار ہے، لیکن اب یہاں سے کہانی ایک نیا اور کافی تاریک موڑ لیتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ تاریک موڑ کیسے لیتی ہے؟ کیونکہ جب ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں ان نظریات کے پھیلنے کا سبب کوئی فکری ضرورت نہیں تھی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ عام سطح پر یہ نظریات دراصل طاقتوروں کے خلاف کمزوروں کی ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی بغاوت کا نتیجہ ہیں۔ مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا۔ طاقتوروں کے خلاف کمزوروں کی بغاوت، یہ بظاہر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ ہاں، بظاہر تو عجیب ہے۔ میرا مطلب ہے کمزور طبقے کے پاس تو بغاوت کرنے کی نہ کوئی جسمانی طاقت ہوتی ہے اور نہ مادی وسائل، تو وہ بغاوت کرتے کیسے ہیں؟ اور اس کا سادگی سے کیا تعلق ہے؟ اور یہیں پر نیٹشے کی نفسیاتی بصیرت بندے کو حیران کر دیتی ہے۔
وہ بتاتا ہے کہ یہ بغاوت تلواروں یا جنگوں سے نہیں کی گئی، بلکہ یہ اخلاقیات کے میدان میں لڑی گئی۔ اخلاقیات کے میدان میں لڑی گئی، وہ کیسے؟ ماخذ میں ایک کلاسک مثال دی گئی ہے۔ ذرا شکاری پرندوں جیسے عقاب وغیرہ اور بھیڑوں کا تصور کریں، شکاری پرندے طاقتور اور خود مختار لوگوں کی علامت ہیں۔ جو اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل، اور دوسری طرف بھیڑیں ہیں جو کمزور اور مظلوم لوگوں کی علامت ہیں۔ اب یہ بھیڑیں ان پرندوں سے ڈرتی بھی ہیں اور اندر ہی اندر ان سے شدید نفرت بھی کرتی ہیں۔ صحیح۔ اس کمزور طبقے کے اندر ایک گہرا غصہ، بغض اور کینہ جمع ہونے لگتا ہے، جسے ماخذ میں فرانسیسی زبان کی اصطلاح ریزنٹمنٹ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ریسنٹمنٹ کوئی عام سا غصہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا زہریلا جذبہ ہے جو اندر ہی اندر ان کو کھاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ شکاری پرندوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو کیا یہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی بہت ہی ظالم باس کے نیچے کام کر رہا ہو؟ وہ باس اسے روز بے عزت کرتا ہے، لیکن وہ شخص نوکری جانے کے ڈر سے جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں، وہ اپنا غصہ پی جاتا ہے۔ جی، اور رات کو بستر پر لیٹ کر اس کینے میں جلتا رہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ کیسے لوں۔ بہت پرفیکٹ مثال ہے یہ۔ اب اس ملازم کے پاس یا نیچے کی ان بھیڑوں کے پاس لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں، تو انسانی ذہن اس شدید تکلیف اور احساس کمتری سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے بھلا؟ نیچے کہتا ہے کہ وہ ایک شاندار نفسیاتی دھوکہ ایجاد کرتے ہیں۔ وہ اپنی ویلیوز یا اقدار کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ وہ اپنی خامیوں اور مجبوریوں کو خوبیوں کا نام دے دیتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ملازم جو ڈر کے مارے جواب نہیں دے رہا تھا، وہ خود کو یہ یقین دلانے لگتا ہے کہ میں ڈرپوک نہیں بلکہ میں صابر انسان ہوں۔ جی ہاں، وہ سوچتا ہے کہ میری خاموشی میری خوبی ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو ذہن کو گھما دینے والا تصور ہے۔ مطلب ان کی وہ بزدلی جس کی وجہ سے وہ لڑ نہیں سکتے، وہ صبر بن جاتی ہے، اور جوابی کارروائی نہ کر سکنے کی مجبوری کو وہ معافی کا نام دے دیتے ہیں۔ بالکل، وہ دنیا کی لذتیں اس لیے نہیں چھوڑتے کہ انہیں پسند نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ انہیں حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور پھر اسے زہد اور قناعت کا نام دے کر خود کو طاقتوروں سے بہتر اور پاکیزہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت ڈارک ہے۔ جی، یہی تو وہ اخلاقی بغاوت ہے۔ وہ دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بدلہ اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ ہم نیک ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک سنجیدہ سوال پوچھنا ہے۔ کیا نیچے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر طرح کی معافی صرف بزدلی اور کمزوری کی نشانی ہے؟ نہیں۔ میرا مطلب ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کے پاس واقعی بدلہ لینے کی پوری طاقت ہو اور وہ پھر بھی ہمدردی کی وجہ سے معاف کر دے؟ کیا نیچے اس سچی معافی کو بھی کینہ پروری کہتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ نیچے اصل اور حقیقی معافی کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ درحقیقت وہ اس شخص کی بہت عزت کرتا ہے جو طاقتور ہے اور اپنی طاقت کے عروج پر کھڑے ہو کر کسی کو معاف کرتا ہے۔ اچھا، تو اسے وہ سچی معافی مانتا ہے؟ جی ہاں، نیچے کچھ اس چیز سے چھیڑ ہے، وہ ہے منافقت اور دھوکہ۔ وہ اس مصنوعی معافی سے نفرت کرتا ہے جو مجبوری سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے اخلاقی برتری کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئی، یعنی مسئلہ مجبوری کو نیکی کا نام دینے سے ہے۔ لیکن مجھے ہاں ایک اور الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک بہت بڑا طبقہ، مطلب ایک پورا ریوڑ، اندر ہی اندر اس حد تک غصے اور کینے کا شکار ہو جائے تو کیا وہ معاشرہ پھٹ نہیں جائے گا؟ یہ تو ایسا لاوا ہے جو کسی بھی وقت تباہی مچا سکتا ہے۔ یہ نظام چلتا کیسے رہا؟ سب سے پراسرار کردار سامنے آتا ہے، جسے وہ زاہدانہ پادری یا ایسیٹک پریسٹ کہتا ہے۔ اچھا، زاہدانہ پادری، اس کا کیا کام ہے؟ جب ایک ریوڑ اس خطرناک جذبے میں ابل رہا ہو نا، تو معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ پادری اس بیمار ریوڑ کا ماہر نفسیات اور چرواہا بن کر سامنے آتا ہے۔ تو یہ پادری اس کینے کا علاج کیسے کرتا ہے؟ وہ ان لوگوں کو کیا بتاتا ہے؟ وہ ایک بہت ہی گہری چال چلتا ہے۔ جب ایک دکھی انسان پادری کے پاس آتا ہے اور چیخ کر پوچھتا ہے کہ میری اس تکلیف کا اور میرے دکھ کا ذمہ دار کون ہے، تو پادری اسے یہ نہیں کہتا کہ شکاری پرندے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اگر اس نے ایسا کہا تو وہ بھیڑیں ماری جائیں گی۔ بالکل۔ اس کے بجائے پادری نہایت ہوشیاری سے اس شخص کے غصے کا رخ بالکل موڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری اس تکلیف کے ذمہ دار تم خود ہو۔ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مظلوم کو ہی اس کے ظلم کا ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ تو سراسر گیس لائٹنگ اور جذباتی استحصال ہے۔ بالکل ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اور یہیں سے انسانی تاریخ میں گناہ،
پچھتاوے اور خود کو سزا دینے کے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب غصے کا رخ اس کے اپنے ہی اندر موڑ دینا، اس سے تو انسان اور بھی زیادہ اذیت اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ انسان کو ایک ایسی وجہ چاہیے ہوتی ہے جو اس کے دکھوں کو معنی پہنا سکے۔ پادری انہیں یہ معنی دیتا ہے کہ تمہاری تکالیف دراصل تمہارے گناہوں کی سزا ہیں۔ اوہو، اور لوگ پھر اپنی کمزوریوں کا الزام طاقتوروں کو دینے کے بجائے خود کو پیدائشی گناہگار سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، پادری لوگوں کے اس تباکن غصے کو باہر نکلنے سے روک کر ان کے اپنے اندر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں تاکید کی تھی نا کہ نیچے کے مطابق یہ نظریات کوئی روحانی کمال نہیں بلکہ معاشرتی اور نفسیاتی کمزوری کی علامت ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پادری ان کی نفسیات سے کھیل کر خود اپنا اقتدار برقرار رکھتا؟ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ پادری کو اپنا رتبہ قائم رکھنے کے لیے اس ریوڑ کا بیمار رہنا ضروری ہے۔ اگر ریوڑ صحت مند ہو گیا تو پادری کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سب کا عملی نتیجہ انسان کے روزمرہ زندگی پر کیا نکلتا ہے؟ اور یہی وہ اہم بات ہے جسے ہم نے موضوع کے تعارف میں بھی نمایاں کیا تھا کہ یہ نظریات انسان کی زندگی کو محدود کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ انسان کو محدود کر دیتے ہیں۔ انسان ہر وقت خود کو کوستا رہتا ہے، اپنی ہی خوشیوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن کوئی اس قدر شدید اندرونی دباؤ کے ساتھ لمبے عرصے تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ پادری انہیں پاگل ہونے سے بچانے کے لیے کیا علاج تجویز کرتا ہے؟ پادری جو علاج تجویز کرتا ہے وہ بیماری کو ختم نہیں کرتا بلکہ بس درد کا احساس کم کرتا ہے۔ وہ انہیں ایک خاص قسم کی مشینی طرز زندگی یا میکنائزڈ روٹین میں دھکیل دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ سخت روٹین، روزمرہ کی پابندیاں اور خواہشات کو دبانے کا مشورہ دیتا ہے اور انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں اور ہمسائے سے محبت کے نام پر فلاحی کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ تو یہاں پڑوسی سے محبت کا مقصد کوئی خالص انسان دوستی نہیں ہے بلکہ محض ایک مصروفیت ہے۔ بالکل، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو ایک ایسا مشغلہ مل جائے جس سے وہ اپنے اصل درد اور احساس کمتری کو عارضی طور پر بھول جائیں۔ مطلب ایک روبوٹ کی طرح ہر روز ایک ہی وقت پر اٹھنا اور کام کرنا تاکہ ذہن ان تکلیف دہ سوالات سے دور رہے۔ اور اس سارے سفر کی آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ ان زاہدانہ نظریات کی آخری منزل کچھ نہ ہونے، یعنی نتھنگنیس کی حالت تک پہنچنے کی خواہش ہے۔ نتھنگنیس کی خواہش، یہ کیسی حالت ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے ایک گہری اور خوابوں سے خالی نیند سے تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان زندگی کی تلخ حقیقتوں اور جذبات سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، نیچے کے نزدیک یہ زندگی کی توانائیاں استعمال کرتے ہوئے خود زندگی کے ہی خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ یہ کہنا ہے کہ چونکہ زندگی تکلیف دہ ہے اس لیے زندگی سے ہی مکمل انکار کر دو۔ یہ تجزیہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی مریض کی بیماری ختم کرنے کے بجائے اسے کوئی انتہائی تیز قسم کی خواب آور دوا یا کوئی نارکوٹک دے دیا جائے۔ واہ، بہت زبردست مثال ہے۔ وہ دوا اسے وقتی طور پر درد سے سن تو کر دیتی ہے، اسے آرام کا احساس دلاتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کی زندگی کی ساری توانائیاں اور اس کا جوش نچوڑ لیتی ہے۔ جی ہاں، وہ جسمانی طور پر زندہ رہتا ہے لیکن حرارت سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے وہ خوبصورت پینٹنگ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس پر بس گرے رنگ کی تہیں چڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کہ اصل رنگ مکمل طور پر دب جاتے ہیں۔ کیا زبردست طریقہ ہے ساری بات کو ایک ساتھ جوڑنے کا۔ تو اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ زاہدانہ نظریات اور سادگی محض معصوم اخلاقی خوبیاں نہیں ہیں۔ جی بالکل، بلکہ یہ اس بے رحم دنیا میں کمزوروں کی جانب سے زندہ رہنے کا ایک نفسیاتی ہتھ کنڈا ہے اور پادریوں کا لوگوں کے ذہنوں پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سننے والوں کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ان باتوں کو سن کے سوچنے کی دعوت ملتی ہے کہ کیا آج کے اس جدید دور میں بھی ہم خود کو غیر ضروری احساس گناہ اور تھکا دینے والی روزمرہ کی روٹین جسے ہم ہسل کلچر کہتے ہیں اس میں صرف اس لیے تو مبتلا نہیں رکھتے کس لیے بھلا؟ آکے ہم اپنی زندگی کی اصل خامیوں، اپنی ناکامیوں اور اپنے گہرے عدم اطمینان سے نظریں چرا سکے؟ کیا ہم آج بھی اسی خواب آور دوا کے عادی تو نہیں ہو چکے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر پوچھنا چاہیے۔ کیا ہماری یہ نام نہاد مصروفیات ہمارے اندرونی خلا سے بھاگنے کا بہانہ تو نہیں؟ بالکل،
اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کریں، ذرا اس ایک بات پر غور کریں۔ اگر زاہدانہ نظریات اور خود کو تکلیف دینا محض کمزوروں کے زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے، ایک دفاعی نظام ہے، جی، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر ذرا سوچیں کہ ایک مکمل طور پر طاقتور، صحت مند اور زندگی کو اس کی پوری رنگینیوں کے ساتھ جینے والے انسان کا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ واقعی یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اس پینٹنگ پر سے وہ خوف اور احساس گناہ کا خاکستری رنگ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں تو وہ اصل شاہکار کیسا نظر آئے گا؟ کیا ہم واقعی اس شاہکار کو دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم پوری کتاب کا خلاصہ اور آخری نتیجہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے۔ اور اگر اس طرح کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم اس تفصیلی جائزے کے چھٹے یعنی آخری حصے پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ آخری حصہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو بحث ہے وہ سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ بالکل، مطلب آج کا ہمارا بنیادی مقصد فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب اخلاقیات کا شجرہ نسب یعنی جینیالوجی آف مورلز کے حوالوں کی گہرائی میں جانا ہے۔ یہ ثابت کرنا ہے کہ جن چیزوں کو آج حتمی طور پر اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ صحیح بات ہے، اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ طاقتور اور کمزور لوگوں کی سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح مذہب اور معاشرے نے مل کر انسانی اخلاقیات کو بدلنے میں ایک حیران کن کردار ادا کیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتباہ دینا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں صرف کتاب کے نکات اور تاریخی حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی خاص نظریے کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل، ہمیں مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اچھا اور برا، یہ دراصل آئے کہاں سے؟ ہاں، یہی سب سے دلچسپ سوال ہے۔ مطلب عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا کا تصور ان لوگوں نے بنایا جن کے ساتھ بھلائی کی گئی یا جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن حوالوں کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابتداء میں یہ جو اچھا کا تصور ہے، یہ دنیا کے طاقتور، حکمران اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اچھا، تو مطلب انہوں نے خود کو اور اپنے روزمرہ کے کاموں کو اچھا قرار دیا۔ جی ہاں، ان کے نزدیک اچھے کا مطلب رحم دلی یا قربانی دینا نہیں تھا، بلکہ عظیم ہونا، طاقتور ہونا اور سچا ہونا تھا۔ اور جو نچلا اور عام طبقہ تھا اسے انہوں نے محض برا کہہ دیا۔ یہ تو زبان کی تاریخ سے بھی ثابت ہوتا ہے، جیسے وہ جرمن زبان کے لفظ شلیکٹ کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ جس کا مطلب آج کے دور میں برا ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ شیلکھٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب صرف ایک عام یا سادہ انسان تھا۔ بالکل، اس میں شروع میں کوئی برائی کا پہلو تھا ہی نہیں، یہ محض ایک طبقاتی فرق تھا۔ یعنی ایک طرف جنگجو اور حکمران تھے اور دوسری طرف عام محنت کش لوگ۔ صحیح، اور اس فرق کو ماہرین پیتھوس آف ڈسٹنس یعنی فاصلے کا احساس کہتے ہیں۔ طاقتور لوگوں نے یہ اقدار کسی فائدے یا افادیت کے تحت نہیں بنائی تھیں، ان کا اچھا ہونا محض ان کی اپنی طاقت کا بے ساختہ اظہار تھا۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتداء میں اخلاقیات کا مطلب صرف یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اس لیے میں اچھا ہوں؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک عقاب کہے کہ شکار کرنا اچھا ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے برے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت زبردست تشبیہ ہے۔ طاقتوروں کا رویہ بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن جب ان کمزوروں کو یعنی زمین پر رینگنے والوں کو یہ بات سمجھ آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ جسمانی طور پر تو لڑ نہیں سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت کر ڈالی، اور یہ بغاوت میدان جنگ میں نہیں بلکہ نظریات کے میدان میں تھی۔ نظریاتی بغاوت؟ بالکل، اور یہ بغاوت شروع ہوئی ایک خاص جذبے سے جسے ریسینٹمنٹ یا نفرت اور انتقام کا جذبہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ حسد ہے جو تب پیدا ہوتا ہے جب انسان بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی کمزوروں نے اپنی مجبوری کو استعمال کیا۔ بالکل درست، انہوں نے طاقتوروں کی اخلاقیات کو مکمل طور پر سر کے بل کھڑا کر دیا۔ جو طاقتور، خوبصورت اور خوشحال تھے انہیں ظالم اور شیطانی قرار دے دیا۔ اور خود کو نیک کہنا شروع کر دیا۔ ہاں، غریبوں، بیماروں اور کمزوروں نے خود کو نیک قرار دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے کامیاب نفسیاتی وار تھا۔ کمزوروں نے اپنی مجبوری کو فضیلت کا روپ دے دیا۔ مطلب وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے تو اسے معافی کا نام دے دیا۔ صحیح۔ کچھ کر نہیں سکتے تھے، حالات کے سامنے بے بس تھے
تو اسے صبر کہہ دیا۔ اور یہیں سے وہ پرانا گڈ ورسز بیڈ تبدیل ہو کر گڈ ورسز ایول بن گیا۔ اس پر کتاب میں وہ جو ممنوع اور شکاری پرندوں کی مثال ہے وہ بڑی شاندار ہے ہاں، وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کہ میمنے پرندوں سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرندے برے ہیں، اور چونکہ میمنے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اس لیے وہ نیک ہیں۔ اور پرندے حیرت سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان لذیذ میمنوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بالکل، مطلب کیا ہماری موجودہ نیکیاں واقعی نیکیاں ہیں یا محض اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کے اخلاقی غرور کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور اس نفسیاتی الٹ پھیر کے بعد انسان کے اندر ایک بہت گہرا احساس جرم پیدا ہوا، خود کو مسلسل کوسنے کی عادت۔ لیکن یہ احساس جرم آیا کہاں سے؟ کیا یہ کوئی روحانی چیز تھی؟ نہیں، یہ سفر معاشیات سے شروع ہو کر نفسیات تک جاتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ احساس جرم کا تصور اصل میں مادی قرض سے نکلا ہے۔ مادی کا یعنی پیسے کا لین دین؟ بالکل۔ پرانے زمانوں میں جب کوئی شخص قرض واپس نہیں کر پاتا تھا تو قرض خواہ کو یہ قانونی حق ملتا تھا کہ وہ اس کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ او مائی گاڈ، مطلب جسمانی تکلیف دینا ایک قانونی حق تھا۔ ہاں، اور لرزہ خیز بات یہ ہے کہ قرض خواہ کو دوسرے کو تکلیف دے کر ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی، جسے حوالوں میں ظلم بطور جشن کہا گیا ہے۔ یہ تو ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ تو سزا کا مقصد شروع میں انسان کو سدھارنا نہیں تھا، محض حساب برابر کرنا تھا۔ بالکل، لیکن ایک اہم موڑ تب آیا جب انسانوں نے مل کر ایک پرامن معاشرہ بنایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو ان کی یہ قدرتی جارحانہ جبلتیں باہر نکلنے کے بجائے اندر کی طرف مڑ گئیں۔ قانون کے ڈر سے وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ اور اسی اندر کی طرف مڑنے والی ظالمانہ جبلت نے وہ چیز پیدا کی جسے برا ضمیر کہا گیا ہے۔ ہاں، انسان خود کو ہی کاٹنے اور تکلیف دینے لگا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے جنگل کے ایک خونخوار جانور کو اچانک ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ پنجرے سے مراد وہ نیا پرامن معاشرہ ہے۔ ہاں، اور اب چونکہ وہ جانور کسی کا شکار نہیں کر سکتا تو مایوسی اور غصے میں خود کو ہی نوچنے لگتا ہے۔ کیا ہمارا ضمیر دراصل ہمارا اپنا ہی قید کیا ہوا جنگلی جانور ہے جو خود کو کھا رہا ہے؟ یہ پنجرے والی تشبیہ اس کیفیت کو بالکل درست بیان کرتی ہے۔ انسان تہذیب کے اس پنجرے میں اپنے لیے خود ایک اذیت گاہ بن گیا تھا۔ صحیح۔ اور جب انسان خود کو اس طرح اندر سے نوچنے لگا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ انسان بے معنی دکھ برداشت نہیں کر سکتا، اسے دکھ کی کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں پھر مذہب اور معاشرے کا کردار سامنے آتا ہے، اور رہبانیت یعنی دنیاوی خواہشات سے دوری اور نفس کشی کا تصور عروج پہ پہنچتا ہے۔ بالکل، اس مقام پر مذہبی پیشوا یا پادری نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اس بے معنی دکھ کو ایک مقصد دیا، یعنی اس نے وجہ بتائی۔ ہاں، اس نے کہا کہ تم اس لیے تکلیف میں ہو کیونکہ تم خود قصوروار ہو، تم گناہ گار ہو۔ مطلب اس نے انسان کے غصے کا رخ مکمل طور پہ خود انسان کی طرف ہی موڑ دیا، احساس گناہ کے ذریعے۔ بالکل، اس سے وہ پرانا بے معنی درد وقتی طور پہ سن تو ہو گیا، لیکن جو نفسیاتی بیماری تھی وہ مزید گہری ہو گئی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پادری ایک ایسے ڈاکٹر کی طرح ہے جو مریض کو ایک ایسی دوا دیتا ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس خود بیماری سے زیادہ خطرناک ہیں؟ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ وہ وقتی طور پر درد کم کرنے کے لیے جذبات کا ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے تاکہ انسان اپنی اصل بیماری یعنی اپنی بے بسی کو بھول جائیں۔ دوا وقتی سکون تو دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر روح کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ پادری نے دراصل زندگی کے خلاف نظریات کو استعمال کر کے انسانوں کی اس بھیڑ کو زندہ رہنے کا ایک نیا عذر دے دیا۔ اس نے کہا کہ خود زندگی اور انسانی جبلتیں ہی گناہ ہیں۔ اس سارے تفصیلی جائزے سے ایک بات تو بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے، وہ کیا؟ کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کی اصل کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ ہماری موجودہ اخلاقیات کوئی آسمان سے اتری ہوئی ختمی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خون، قرض، انتقام اور نفسیاتی کشمکش کی ایک لمبی تاریخ کا نتیجہ ہیں۔ بالکل، ہر اخلاقی اصول کے پیچھے ایک پیچیدہ تاریخ ہوتی ہے اور اندھے عقیدے کے بجائے اس پر تنقیدی سوچ اپنانی چاہیے۔ تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید سمریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
لیکن جانے سے پہلے ایک اور بہت چونکا دینے والا نقطہ ہے جو ان حوالوں کے بالکل آخر میں موجود ہے، جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ جدید دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس اور الحاد جو مذہب کو چیلنج کرتے ہیں وہ اس پرانی اخلاقیات کے دشمن ہیں، ہے نا؟ ہاں، عام خیال تو یہی ہے کہ سائنس نے انسان کو ان پرانی پابندیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ لیکن نیچے کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس اور الحاد اصل میں پرانی اخلاقیات کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی رہبانیات کی سب سے تازہ اور سخت شکل ہیں۔ ہیں؟ یہ کیسے؟ کیونکہ جدید انسانوں نے خدا کو ہٹا کر سچائی اور حقائق کو اپنا نیا خدا بنا لیا ہے۔ وہ سچائی کے اندھے پجاری بن گئے ہیں۔ جذبہ وہی پرانا ہے، بس نام بدل گیا ہے۔ اوہ، یہ تو ذہن کو پوری طرح الجھا دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر سائنس بھی اسی پرانی اخلاقیات کا ایک نیا روپ ہے تو پھر کیا ہوگا جب خود سائنس اور عقل سچائی کی اپنی ہی قدر و قیمت پر سوال اٹھانا شروع کر دیں گے؟ بالکل۔ کیا ہوگا جب انسان پوچھے گا کہ آخر سچ بولنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا سچ کی تلاش کی یہ انتہائی ضد خود ان اخلاقیات کو ہی جڑ سے ختم کر دے گی؟ یہ واقعی ایک گہرا اور فکر انگیز سوال ہے، اور سننے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی۔